बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा अब देख रहे हैं और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। बड़े भाई देखें, ये ना समझें कि मैं कोई तानाज़नी कर रहा हूँ या खुदा न ख्वास्ता निश्तर रख रहा हूँ आपके बजाय मरहम के। अब वजह यह है कि अंदाजा हो जाना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं। खैरियत दरियाफ्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा कम्युनिकेशन का एक तरीक़ाकार होता है। आपसे सिर्फ हम स्टोरीज शेयर नहीं करते, आपसे हम कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह से कोई वो कहते हैं ना कि बचपन में आप किसी अपने बड़े के सामने बैठ के उसको अखबार पढ़ के सुनाएं तो वो कम्युनिकेशन कहलाती है। वो सिर्फ पढ़ के बताना या किसी चीज़ के बारे में आगाही देना नहीं होता। आजकल ये सिलसिला बहुत कम हो गया, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मुझसे ये चीज़ करवाई जाती थी। वालिद साहब मेरे पढ़ाया करते थे कि बेटा ये पढ़ो, ये मुझे अखबार पढ़ के ज़रा सुनाओ। मैं सोचता था कि अब्बू मुझसे बेहतर पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़वाते हैं, लेकिन उसके काफ़ी रीडिंग इज ऑलवेज। आई यूज्ड टू फील सो प्राउड कि नाना ने मुझे चूज किया है कि तुम मुझे अखबार पढ़ के सुनाओ। और सदफ, आपको पता है मेरी आई साइट जब वीक हुई थी तो मुझे उसका पता भी इसी तरीके से चला था कि मेरे वालिद साहब टीवी के जो नीचे टिकट चल रहे होते हैं वो भी पढ़वाना शुरू हुए थे कि देखो ये क्या चल रहा है, और मैं यूं करके देखता होता था, मैं मुझे नजर क्यों नहीं आ रही थी। और हमें कोई वर्ड समझ नहीं आता था तो हम पूछते थे इसका क्या मतलब है, तो हमारी जो तस्वीर हो जाती थी वो ऐसे बढ़ती गई और हमारी तस्वीर भी होती गई। लेकिन आजकल ये कम्युनिकेशन तो समझे नापैद हो गया है। एक तो लोग उन्होंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है, दूसरे टीवी भी देखना उतना कम कर दिया है। घर के बड़े से लेके छोटे तक ये सब अपने और पता क्या चल रहा होता है ऐसे ही होता है। शॉर्ट्स तो मतलब अच्छा अब तो वो जो आ गए ना हेडफोन्स एयरपॉड्स, तो उसकी वजह से आपको सुनाई भी नहीं देता कि अक्सर और बेशतर क्या सुना जा रहा है, क्या देखा जा रहा है। खैर, बहुत सारी आज के प्रोग्राम में चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं अशफाक? टॉप स्टोरीज। अवाम महंगी बिजली से परेशान, बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं कि सोचती हूँ ये ओहदा क्यों कबूल किया, सब्सिडी देने के लिए माली गुंजाइश नहीं है, माशी सूरत हाल अंदाजे से ज्यादा। और फजाई आलूदगी से पाकिस्तानियों की सेहत को खतरात लाहिक हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फजाई आलूदगी में इजाफे से शहरियों की औसत उम्र 4 साल कम हो रही है। फजाई आलूदगी लोगों के लिए खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक फजाई आलूदगी आपकी उम्र 4 साल औसतन कम कर सकती है। सदफ देख लें, जो बात मैं कहता था वही हो रहा है। मैं कहता था कि पहले सिर्फ मौसम और दर्जा हरारत बताते थे, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह भी जो है वो डिस्कस हो रहा है। मैं परेशान हो गई ना एक्चुअली, ये खबर जो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मेरा औसान खत्म हो गए। तो भाई सुबह सवेरे क्या सुनने को मिल गया जी। वैसे इंसान जो है चाहता है कि वो लंबी उम्र जिए, सेहत के साथ जिए, खुशहाल उम्र जिए। अब ये बताया जा रहा है माशाल्लाह हम जिस शहर में, या हमारा जो लाहौर है या दीगर शहर है, उनकी तो नंबरिंग भी टॉप 5 में आ रही होती है समटाइम्स एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। चले खैर, असल जो इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है और सब इसको लेके परेशान है, वो क्या है? वो बिजली के बिल्स हैं। अब बिजली के बिल्स के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला दराज होता जा रहा है, एहतजाज का सिलसिला जारी है। जिस शख्स से आप बात करें, थोड़ी देर को आप किसी से मिल लें, सलाम दुआ अलैक कर लें, वो आपको ये जरूर बताएगा उनके घर कितना बिल आया है, कितने यूनिट इस्तेमाल किए, लेकिन बिल इतना आ गया। अब हुआ क्या है, एहतजाज के बावजूद अशफा खबर ये है कि मजीद बिजली महंगी होने जा रही है, और वो होगी महंगी 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट। इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सीसीपीए ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, वही यानी फ्यूल एडजस्ट करना होता है, उसकी एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दे दी है। और रिलीफ के लिए निगरां हुकूमत ने आईएमएफ से वर्चुअल तौर पे राब्ता भी किया, लेकिन अब इस बात पे मुझे बहुत रोना आया जो आईएमएफ ने कहा। आईएमएफ ने कहा कि बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान दीजिए। वो तहरीरी प्लान मांग रहे हैं रिलीफ के लिए, तो वो बता देते ना कि भाई 34 करोड़ यूनिट, हम तो उनकी तरफ देख रहे थे सिर्फ वापडा वालों के लिए, और बाकी जो ऊपर से लेके नीचे तक जो डिवाइड होती है, बंदर बांट होती है यूनिट्स की। इसके अलावा मैं सिर्फ कराची की बात करूं, मेरा अपना मुशाहिदा है, शायद आप रात को अगर आप निकलें तो कई जगह पे आपको गैर ज़रूरी जो लाइट्स बिजली जलती हुई नज़र आएगी। मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह, इन लोगों के पास ठीक है बिजनेस इनके बड़े बूम कर रहे होंगे, बड़े कामयाब होंगे, लेकिन रात के इस पहर इतनी रोशनी,
یعنی کہ دنیا بھر میں اگر کوئی کرائسس ادر دین اسٹریٹ لائٹس، صدف اسٹریٹ لائٹس تو ویسے ہی جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر جل ہی رہی ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے مختلف عمارتوں میں، یعنی کہ رات کو کام ختم ہو گیا تو آپ ایک آدھ لائٹ جلا کے یا کچھ کم کر کے we'll have to make a video for that تاکہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ دراصل ہوتا کیا ہے جو ہمیں زیادہ لگ رہا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو بجلی بم گرایا اسے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. بجلی بلوں سے متعلق پچھلی حکومت فیصلہ کر کے گئی ہے، وہ کہتے تھے کہ پچھلی کر کے گئی ہے. ان قسم کا ڈالر کے سمگلرز کے اگینسٹ، ہنڈی اور حوالے کے اگینسٹ، اور یہ جتنی irregular اور illegal practices ہیں ان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان بنا کے ہم ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کریں گے. ہمیں بجلی چور کو نہیں بخشنا چاہیے، ہمیں گیس چور کو نہیں بخشنا چاہیے. ٹی ڈی پی کے ساتھ کوئی آف لیٹ رابطہ، کوئی بات چیت ہو رہی ہے کسی سطح کے اوپر یا بالکل نہیں؟ بالکل کسی سطح پہ بات چیت نہیں ہو رہی. بندوق کے زور پہ کوئی نظریہ 22 کروڑ لوگوں پہ مسلط ہونے نہیں دے گا. وائلنس ہے، اس کے لیے کوئی زیرو ٹالرنس. ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک پیسفل الیکشن کرانے کا ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن کی معاملت کرانی ہے. اب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. اچھا، یہ تو ایک نگراں وزیر ہو گئے. دوسرے نگراں وزیر ہیں توانائی کے، وہ یہ فرما رہے ہیں جی، محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر اور جو شرح سود ہے اس میں تبدیلی کی ایڈجسٹمنٹ 1 جولائی کو کی جاتی ہے، لیکن گزشتہ حکومت نے جولائی کے آخر میں ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دی، جس سے بجلی کے بل میں ایک ساتھ 2 ماہ کی فیول ایڈجسٹمنٹ لگ کر آئے گی. اسی طرح نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، اب ظاہر ہے ان پر تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے. وہ تو کہتی ہیں جی میں اب یہ سوچتی ہوں کہ میں نے عہدہ قبول ہی کیوں کیا. ملک کی معاشی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے، معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کس نے نہیں چھوڑی؟ یہ ذرا سوال ہے. کہ ہم نگراں وزیر خزانہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس سبسڈی دینے کے لیے مالی گنجائش نہیں. اچھا، ویسے ایک بات ہے کہ باتیں ان کی ماشاءاللہ سے پوری سیاستدانوں والی ہیں. مثال کے طور پر ایک ڈائلاگ نہیں کہوں گا، ایک جملہ جو آپ اکثر سیاستدانوں سے سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں فلاں چیز ورثے میں ملی. اس بار شمشاد اختر صاحبہ کو آئی ایم ایف معاہدہ ورثے میں ملا. کیا انہوں نے فرمایا مزید دیکھیے ذرا. ڈیکیڈز کی پالیسی کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ جب ہم چینج کریں گے تو دیر ول بی، فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو اسٹیبلش کہ کین وی ریئلی چینج دیز تھنگس. اس حکومت کو بہت احساس ہے، بٹ الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو مینیج میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. اگر ہم فزیکل اسٹیبلٹی کو فکس نہیں کریں گے تو وی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ a steady monetary policy. تو یہ بات جو ہے انہوں نے کافی مطلب رنجیدہ ہو کے، غمزدہ ہو کے، غصے میں کہی، اور وہ سارے معاملے پہ ہی کہہ رہی کہ اب تو میں یہ سوچ رہی میں نے عہدہ کیوں قبول کیا. تو نگرانوں پہ ویسے بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. اشفاق کیا کریں؟ وہ آئی ایم ایف سے جا کے ظاہر معاہدے پہ بات نہیں کر سکتے، ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہا ہے جی ہمیں بتائیں آپ اپنے لوگوں کو ریلیف کیا دے رہے ہیں، بجلی میں کیا دے رہے ہیں اور کیسے دے سکتے ہیں. دے تو رہے ہیں ویسے، پنگ پونگ یہ اپنے لوگوں سے متعلق سوال کیا. اپنے لوگوں کو ریلیف تو مل رہا ہے، مطلب جو حکومت میں ان کو بھی مل رہا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، کسی طریقے سے کوئی گاڑیاں شاڑیاں. ان خبروں سے تو یہ نتیجہ اخذ ہو رہا ہے کہ ریلیف کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. کیا شعر تھا وہ؟ آئی ڈونٹ نو، بھول گئی غالب صاحب کا وہ شعر. اور عوام احتجاج کے لیے تیار ہے. جو تاجر برادری انہوں نے ہڑتال کی آلریڈی کال دے دی ہے. یہ 2 ستمبر کو کہہ دیا گیا ہے جی ہڑتال ہوگی. جماعت اسلامی ایسے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی پڑ تولتی نظر آ رہی ہیں. تو صورتحال یہ ہے. تو اس صورتحال میں کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے سسکتے پستے رہیں گے. یعنی کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو اس کے 3.5 سال بعد یہ کہا گیا کہ حالات اب حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. پھر پی ڈی ایم کی یہ گورنمنٹ آئی، ساری جماعتیں جو باقی ماندہ تھی ان کا اتحاد، اس نے 15-16 ماہ میں جو ہمارے ساتھ کیا اس کی ابھی کسر پوری نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مشکل فیصلے کر کے ہم نے ملک کی معیشت کو ٹریک پر ڈال دیا ہے، ہم نے ریاست کو بچا لیا ہے، ہم نے سیاست اپنی سیاست کو دفن کر کے ہم نے ریاست کو بچا لیا ہے. لیکن جب مشکل فیصلے آتے ہیں نا تو وہی اشفاق جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو یہ فری یونٹس دیے جاتے ہیں نا، جن کو دیے جاتے ہیں وہاں سے ذرا لے کے دکھائیں، ایکولی تقسیم کریں نا ٹیکس کو. عابد سلیری صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. عابد سلیری صاحب، شمشاد اختر صاحبہ کا یہ بیان کہ میں سوچتی ہوں کہ میں نے یہ عہدہ کیوں لیا، انہیں کیا لگ رہا تھا کہ چیزیں اتنی آسان ہوں گی؟
میرے خیال میں آپ لوگ تو زیادہ لرنڈ ہوتے ہیں معیشت کو لے کے, زیادہ آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے در حقیقت. دیکھیے پاکستان میں فائنانس منسٹر کی پوزیشن کوئی بھی حکومت ہو, یہ کبھی بھی کوئی آسان ڈیزگنیشن نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ تہ در تہ جو مسائل ہیں, ایک طرف ڈالر کا ایشو ہے, ڈالر ناپید ہوتے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, انرجی کرائسس ہے, اس کی وجہ سے جب آپ کو ریٹ بڑھاتے ہیں تو انفلیشن ہوتی ہے, پھر انٹرسٹ شرح سود بڑھانا پڑ جاتی ہے. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے, اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شاید اسی کانٹیکس میں یہ بات کی کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہے وہ گمبھیر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسائل گمبھیر بھی ہیں, اور اب ان کو ریزالو کرنا جو ہے, خواہ وہ مشکل فیصلوں سے ہو یا کسی اور طریقے سے, وہ بھی بہت ضروری ہو چکا ہے, ورنہ یہ انسسٹینیبل نہیں رہی ہے یہ معیشت. اچھا, تو یہ جو آئی ایم ایف سے رابطہ ہوا ورچولی طور پہ, پھر یہ بتایا گیا جی ہم سبسڈی نہیں دے سکتے, مالی طور پہ گنجائش نہیں ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی آپ بتائیں, تحریری کوئی پلان دیں ہمیں کہ آپ لوگوں کو بجلی میں کیا ریلیف دے رہے ہیں. تو یہاں تو ہم آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے تھے, آئی ایم ایف الٹا ہم سے سوال کر رہا ہے. تو عابد لہری صاحب کوئی ریلیف کا امکان ہے یا بس سمجھے کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اپنا بل دیکھیں گے جو آپ کو پچھلے مہینے آیا, تو بجلی کے یونٹ کی قیمت کے بعد اس پہ ٹیکسز ہیں, اس پہ سرچارج ہیں, اس پہ لیویز ہیں, اس پہ جی ایس ٹی ہے, تقریباً 30% جو ہے وہ آپ کا یہ سرچارج اور ٹیکسز وغیرہ بنتے ہیں. اب آئی ایم ایف جو ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں اگر حکومت جو ہے یہ ٹیکسز ہٹانا چاہے, لیکن آئی ایم ایف یہ پوچھتا ہے کہ پھر آپ اپنا جو آمدنی ہے وہ کہاں سے پوری کریں گے, یہ ٹیکسز کہیں اور پہ لگیں گے یا آپ اپنا خرچہ کہاں سے کم کریں گے. تو دو ہی صورتیں ہیں, یا تو جو پی ایس ڈی پی اور جو صوبائی ترقیاتی منصوبے بجٹ میں اپروو کیے گئے تھے, یا تو ان میں کمی کی جائے, یا پھر یہ ہے کہ آپ یہ ٹیکسز اسی طرح سے جانے دیں. تو آئی ایم ایف تبھی مانے گا, اور یہ پلان جو ہے یہ بنانا کہ کہاں سے ہمیں بچت کرنی ہے, کہاں پہ نئے ٹیکسز لگانے ہیں تاکہ ہم بجلی کے بلوں کے ٹیکسز جو ہے وہ ختم کر سکیں. ظاہر ہے کہ وہ راتوں رات نہیں ہوگا, اور اس پہ مجھے لگتا ہے کہ فائنانس منسٹری کے جو اور انرجی منسٹری کے جو عہدیداران ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم ظاہر ہے کہ ہم اس چیز پہ تو کافی بات کر چکے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس طریقے سے کہاں کہاں بجلی مفت میں بانٹی جا رہی ہے, پیٹرول مفت میں بانٹا جا رہا ہے, وہ تو چلیں اپنی جگہ, لیکن یہ جو بجلی کی پروڈکشن کے حوالے سے کچھ آپ کے ظاہر ہے کہ ورکنگ ہے کہ یہ آخر اتنی مہنگی کیوں میسر ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائیڈل ذرائع سے ہماری بجلی زیادہ نہیں پیدا ہو رہی اور باقی ایندھن سے بجلی زیادہ پیدا ہو رہی ہے, یا پھر جو لوگ ہمیں بجلی گیس سے پیدا کر کے مہنگی بیچ رہے ہیں تو شاید اس کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہے. ہو کیا رہا ہے در حقیقت؟ 2007 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے, شوکت عزیز صاحب کے الیکشن ایئر سے. اگر آپ کا ایندھن جو ہے وہ مہنگا ہو, جو کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو, اور آپ اس کو سستا بیچ رہے ہوں گے, تو وہ ایک جو ہے ڈیفیسٹ وہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے, اور وہ یہ بڑھ کے جس کو انرجی سرکولر ڈیٹ کہا جاتا ہے, یہ اب 2600 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. یعنی آپ کے دفاعی بجٹ کا بھی 1.5 گنا, ایک سال کا جو دفاعی بجٹ ہے اس کو اس کا 1.5 گنا اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے. اب روپے کی قدر کم ہو رہی ہے, ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ تیل امپورٹ کر رہے ہیں, فرنس آئل امپورٹ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس میں پڑے گا. تو یہ انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے, اور اس میں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بھی آ گئے ہیں, جو کہ جیسے رینٹ کار ہوتی ہے, آپ استعمال کریں نہ کریں اس کا آپ کو کرایہ دینا ہے. اسی طرح سے یہ جو بجلی گھر ہیں, آپ ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, آپ کو ان کو ایک فکس کاسٹ دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے ہمارے انرجی جو پاور جو سیکٹر ہے اس کو خاصا پیچیدہ بنا دیا, اور اس میں میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹیکسز کے علاوہ جو بجلی چوری ہوتی ہے, جو ٹرانسمیشن لاسز ہوتے ہیں, اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. پھر یہ دیکھنا کہ کون سا بجلی گھر ایفیشینٹ ہے, کس کو ایندھن دیا جائے, کس کو نہ دیا جائے, اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب سبسڈی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, نہ ٹیکسز سے.
इस पे हमें एक कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म लेके आना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आबिद सुलाई साहब। और लेट्स सी के जी कोई नतीजा अगर निकलना है तो क्या निकलना है, और रिलीफ की सूरत अब लग रहा है बड़ी मुश्किल है। बिल आपके जी अब बढ़कर ही आएंगे अगले माह भी, सो तैयारी पकड़े, मेंटली तौर पे बी प्रिपेयर्ड। आगे बढ़ते हैं जनाब, और जहाँ पे आपके ऊपर इतनी माली मुश्किलात का बोझ है, तो हमारे जो नन्हे मुन्ने छोटे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनके कांधों पर भी बड़ा बोझ है। और पढ़ाई बोझ नहीं होती, लेकिन जो पढ़ाई की जो किताबें हैं, जो बैग है जिसमें भर भर के किताबें कॉपियां डाली जाती हैं, वो बड़ा बोझ बन जाते हैं। तो ये बड़ा एक मसला रहा है। बच्चों के जो हैवी बैग्स हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो बैग्स कंधों पे उठाए स्कूल में आ रहे होते हैं और बड़ा उनको उसको लेके भी कैरी करना पड़ता है। तो ऐसे में जी अब ये सवाल उठ रहा है कि बच्चों के लिए क्या किया जाए, ये इतना बड़ा मसला क्यों है, और हम बाकी मुल्कों में तो इस तरह का सिस्टम नहीं देखते हैं। अशफाक भाई, बाकी मुल्कों में या कोई अच्छे स्कूल में ये होता है कि वहाँ पर जो बैग्स में बुक्स होती हैं तो वो उनके लॉकर्स होते हैं, वहाँ पर रख ली जाती हैं, और फिर उस बुनियाद पे उनको एक दो चीज़ें लेके आनी होती हैं और बाकी डिस्ट्रीब्यूट, या फिर वो ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं कि जिसके तहत अगर किसी चीज़ का, किसी बुक का आज यूजेज नहीं है तो वो बच्चे ना लेके जाएं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आप ये सोचिए कि 5-6 साल 7 साल की उम्र के बच्चे, 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी इतना हैवी बस्ता होता है कि वो बस्ता उठाना मेरे लिए भी मुश्किल है। हमने आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले तब भी ये सेगमेंट्स वगैरह किए थे, बाकायदा बैग उठा के यहाँ पर रखे थे, नीचे रखे थे, और मैंने खुद बताया था कि ये मेरे लिए भी नेक्स्ट बहुत मुश्किल है कि ये उठाऊं। अब उसके अंदर होता क्या है कि हमारी तो जो डेवलपमेंट होनी थी, जिस्मानी नशोनुमा होनी थी, हो गई। अब ये बच्चे हैं ग्रोइंग एज में, अब इसके अंदर ऑलरेडी इनके अंदर यूं उठा के आपके अंदर ये इस वाली ये कैफियत, झुकाव वाली हम वाली कैफियत हम बैठ के आपको पोस्चर बता रहे होते हैं कि आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, और ये बच्चे जब इतना हैवी बैग उठा के जब चलेंगे तो जाहिर है वो थोड़ा सा ना आपको ऐसे भी नजर आएंगे, उनके कंधे ड्रूपी नजर आएंगे। फिर ये भी बताया जा रहा है कि उनकी नशोनुमा मुतासिर होती है, बच्चों की हाइट भी मुतासिर होती है, उनका जहन, उनकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, ट्रॉली बैग्स भी दिए जाते हैं, ये भी जाहिर इनका होता ये है कि हर कोई तो घरों में नहीं रहता, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो वहाँ से नीचे लाना ले जाना वो एक दिक्कत है। उसके बाद ये इनकी ट्रॉली अगर मुतासिर हो जाए तो उसको घसीटना एक अलग, क्योंकि ट्रॉली का भी एक अपना वजन होता है, तो कोई भी ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म नहीं है। और मेरे ख्याल में स्कूलों को इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इस बारे में सोचता, और आप देखिए होता ये है कि वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं उस वक्त आपके बैग्स बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। बिल्कुल, हम तो ये समझते हैं जितना बड़े आगे जो है वो एक किताब पे आ जाते हैं। हाँ। ये नहीं कि, लेकिन ये जितनी छोटी क्लास में कभी एक लेक्चर होता है या दो लेक्चर, एक लेक्चर होता है। तो बहरहाल इस पर जाहिर है कि ये बड़ा एक खराब सूरत हाल है। तो इस पर अनवर खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उनसे बात करते हैं कि ये मामला है क्या। अनवर, बोल बोल के हम थक चुके हैं। जाहिर है कि इस मामले में, इस बाबत शायद यही बस्ते टीचर्स को भी उठवाए जाएं, या स्कूल की इंतजामिया को, टीचर्स तो खैर खुद भी वहाँ पर जॉब करें, इंतजामिया को उठवाए जाएं, तो शायद उनको कुछ इस बारे में एहसास हो कि बच्चे किस मुशक्कत से गुजर कर, और इन सड़कों से, इन गलियों से, बाज बच्चे पैदल चल के भी जाते हैं ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए। बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। जी देखिए अशफाक, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कमोबेश सूबे सिंध क्या पूरे पाकिस्तान के कमोबेश तमाम स्कूलों के अंदर बच्चों को इस सूरत हाल का सामना है, और इस सूरत हाल के नतीजे के अंदर बच्चों को बुनियादी तौर पर सेहत आमा के 2 संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये है कि जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर योमिया बुनियादों के ऊपर, निजी और सरकारी अस्पतालों के अंदर बच्चों के केसेस रिपोर्ट होते हैं, वालिदैन बच्चों को लेके आते हैं आर्थोपेडिक सर्जन के पास, जहाँ पे ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि बच्चों की जो नशोनुमा है वो शरीर मुतासर हुई है, कर्व आया है उनके जिस्म के अंदर। और बच्चे जब कमोबेश सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठ जाते हैं, सुबह 6 बजे उठने वाले ये बच्चे कमोबेश 1 से 1 घंटे से सवा घंटे की मुसाफत तय करने के बाद अपने अपने स्कूलों में पहुँचते हैं, क्योंकि जो वैन्स होती है वो बच्चों को लेने के बाद जब स्कूल पहुँचती हैं, उसके बाद जब बच्चे भारी भरकम यानी 7 से 8 साल वाला जो बच्चा कमोबेश 15 से 16 और बाद बच्चे 20 से 22 किलो हैवी वेट उठाने के बाद जब स्कूलों के अंदर दाखिल होते हैं तो वो गुनूदी की हालत के अंदर होते हैं। उनकी कैफियत ये बता रही होती है कि वो उनका दिल पढ़ने की जानिब नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसके नतीजे के अंदर बाद स्कूलों की जानिब से एक मैकेनिज्म बनाया गया है। उन्होंने 5 वर्किंग डे को डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 के अंदर तकसीम किया है। तमाम ये सूरत हाल चंद स्कूलों के अंदर है, तमाम बड़ी तादाद के अंदर जो स्कूल हैं उस हवाले से किसी भी किस्म का इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है।
डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो स्कूलों के खिलाफ रजिस्ट्रेशन और दीगर कार्रवाइयाँ करते हैं तो इस चीज़ को क्लास को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो इसके नतीजे के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चे जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। जी बिल्कुल अनवर, बच्चे मुतासिर हो रहे हैं और ज़ाहिर एक सब्जेक्ट है, एक मजमून है, उसके जी 3 कॉपीज़ हैं, कोई टेक्स्ट वर्जन है, कोई उसका प्रैक्टिकल साइड का वर्जन है, और ये सारी किताबें जी ग्रामर की अलग है और आपकी लिटरेचर की अलग है। दुनिया भर में ये चीज कही जाती है कि अगर ये आप स्केड्यूल बना देना कि आज ये होना है। सदफ इतना कहा जाता है कि अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर स्कूल में टीचर के पास कोर्स बुक होती है, आप बच्चों को लेक्चर दें, उन्होंने अपने नोटबुक में नोट करना है, हर बच्चे के लिए वो बुक है। भारत में जो कि पड़ोसी मुल्क है, वैसे हम क्रिटिसाइज काफी चीजों में करते हैं, 1990s में 1993 में वहां पर एक कमेटी फॉर्म की गई थी जिसने एक उन्वान दिया था लर्निंग विदाउट द बर्डन। जबरदस्त। ठीक है, उस कमेटी ने ये तजावीज दी थे कि किस किस तरीके से इन चीजों को कम किया जा सकता है। थैंक यू मीनवाइल अनवर खान फॉर बीइंग विद अस। उस कमेटी तजवीज पर अमल दरामद तो हुआ होगा, मगर हमारे यहाँ तो कमेटी बन जाएगी लेकिन नहीं होगा। अच्छा, हमारे साथ जी इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं कि जो बच्चे हैं, इनके नाजुक कंधे, इन पर ये बोझ, इसके इनकी सेहत पर क्या असरात पड़ रहे हैं, तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद परवेज अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर। ये मैं क्या किया जाए, मतलब ये तो मसला हल नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में सर आपने कराची से एजुकेशन हासिल जी बिल्कुल यही बैग भारी उठाए। आपने भी, आप लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, काफी प्रोग्राम भी किए हैं आपने। जी सर। और प्रैक्टिकली क्या असरात पड़ सकते हैं एक बच्चे की? आपने अपने तो बहुत सारी बातें आपने खुद कर दी क्या असरात पड़ते हैं, लेकिन मेडिकली मैं बताऊं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, जब बच्चा 10 किलो 12 किलो का वजन लेके, खुद उसका वजन 40 किलो है, 35 किलो है, वो बल्कि 23 किलो 22-23 किलो ये है। अब वो जब लेके जाता है तो हमारी ये स्पाइन है ना, स्पाइन में चेंजेस आ जाते हैं, वो ग्रोइंग एज होती है। हम लोग उस चीज से गुजर चुके हैं। ग्रोइंग तो वो वर्टिब्री जो स्पाइन है वो शेप ले लेती है, और वो एक बीमारी है जिसको हम बाद स्कोलियोसिस कहते हैं, लॉर्डोसिस कहते हैं, और काइफोसिस कहते हैं, जो कुबड़ा हो जाता है वो आम अल्फाज में ये कहना। तो आपको मैं बताऊं कि हम लोग इसकी अब सर्जरी करने लगे हैं। अच्छा। ये इतना ज़्यादा हो गया है, ये जो आप ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात आपने उठाई है, और इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, उस प्लान को हमें सीधा करना पड़ता है। और स्पेशली लड़कियों के जब, और घर वालों को मालूम नहीं होता, जब शादी की उम्र आती है तो कहते हैं मेरी लड़की तो यूँ चल रही है, यूँ चल रही है, तो देखते तो स्पाइन कर्व हुआ, वो उसी वजह से कि बैग उसने उठाया था। तो उसकी हमें सर्जरी करते हैं। ये बहुत मेजर सर्जरी है और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। तो इसका आपने जैसा बताया बहुत आसान हल है, दुनिया भर में होता है कि जैसे सर ने कहा किताबें लॉकर में रख दें, किताबों की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लेक्चर दे रहे हैं, अगर फर्ज करें किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है तो वो हर बच्चे के नोटबुक होना जरूरी है। आपके पास व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर आप वो जो उस बुक से आप बताएं। उसके बाद ये है कि वो बच्चे उसको अपनी नोटबुक में लिखें, घर जाके बुक से उसको टैली कर लेंगे। हर जगह ये अच्छा, होमवर्क भी उन्हीं बुक से दिया जा रहा है जो क्लास में पढ़ाई जा रही है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एजुकेशन? इसको अगर सख्ती की जाए इस पे तो ये हो सकता है। ऐसा कोई बहुत से अच्छे स्कूलों में है, और बाहर मुल्कों में जैसा आपने कहा बिल्कुल है। हमने खुद देखा है कि वहाँ जब जाते हैं तो वो हल्का से एक छोटा सा बैग लेके जाते हैं जिसमें नोटबुक होता है, जैसा सर ने कहा। तो ये दूसरी बात ये होती है कि आजकल तो लर्निंग विदाउट पेपर हो गया है, हॉस्पिटल्स हमारे हो गए नो पेपर, टैबलेट, आईपैड, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो बहुत आसान है। दूसरा ये मेरा कहना था आपसे कि वालिदैन का भी कुछ फ़र्ज़ है। टाइम टेबल दिया जाता है स्कूल से कि आज उर्दू होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, तो वो रोज़ाना रात को कॉपीज चेक कर लें। वो बच्चा बैग में हर चीज़ भरा होता है, वो सुबह उठाता है लेके चला जाता है, उस डायरी के मुताबिक उसको चीज़ें। सारी मज़ामीन के पीरियड्स होते हैं, एक दिन में सारे नहीं होते, किसी दिन में स्कूल में हो जाते हैं सर। तो बहरहाल उसको चेक कर लेगा, कोई चीज़ नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं, तो उसकी किताब निकाल दें। या आपने बैग का कहा, इसमें एक बात और बच्चों के लिए मैं सर कहता हूँ कि बच्चे बाजू का एक तरफ रखते हैं बैग, जबकि 2 स्ट्रैप होते हैं, तो अगर बेचारा मजबूरी है तो दोनों स्ट्रैप जरूरी है। इस पे मजीद आपसे भी राय लेंगे। डायरेक्टर स्कूल्स राफिया जावेद मल्लाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस राफिया साहिबा। ये एक ऐसा मसला है कि हमारे साथ जो है वो बैठे हुए हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर परवेज साहब, और वो भी अपने बचपन से यही चीज़ देखते आ रहे हैं, हम भी अपने बचपन से यही चीज़ देखते आ रहे हैं, बातें करते आ रहे हैं कि खुदा ख्वास्ता ये बड़े मसाइल क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे बच्चे भी आज यही सूरत हाल से गुजर रहे हैं, या कौम के बच्चे।
تو کیا کیا جائے, اور آپ لوگ کیا اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, کچھ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا عذاب ہے بچوں کے لیے؟ پہلی تو میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے سمپلی تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کا یہ سنا کہ مطلب بچوں پہ بوجھ پڑتا ہے, تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ اسکول بیگس کی بات کر رہے ہیں. جی جب مجھ سے آپ نے انٹرویو لیا اس سے پہلے مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ مجھے کس پہ بات کرنی ہے, لیکن میں کیونکہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ہم نے میٹنگ کی ہے اسکول سے کہ یہ جو بھاری بستے آپ بچوں کو ڈال دیتے ہیں تو اس سے ان کی کمر میں درد ہوتا ہے, کیونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں, نہ ریگولیٹر. ہم آپ سے ان کی کمر درد کا نہیں پوچھ رہے ہیں, اب اس کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالا جائے. فنش مائی پوائنٹ آف ویو لیڈی, لیٹ می فنش مائی پوائنٹ آف ویو. جی آپ کو ہم نے بات کرنے کے لیے بلایا میڈم. جی تو میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں کمر درد کی بات کر رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں صرف ایک ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں, نہ ریگولیٹر ہوں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی. میں ایک ماں بھی ہوں, میری بچی بھی اسکول جاتی ہے, تو جب وہ بھاری بیگ لیتی ہے تو اس کو بھی کمر میں درد ہوتا ہے اور جوائنٹ پین ہوتا ہے, شولڈر میں بھی درد ہوتا ہے. یہ مجھے بھی احساس ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. میں اس پوائنٹ کی طرف سے آ رہی تھی, آپ بیچ میں ہی مجھ سے سوال پوچھنے لگی, تو چلیں آپ بات کیجیے. اگر آپ کو صرف سوال چیخ کر پوچھنا ہے تو پھر آپ جواب میڈم آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیے, ہم نے آپ کو اس لیے دعوت دی ہے. What is this? رافع صاحبہ بیسیکلی وہ مس انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی ان کو ہوئی, وہ اسی پوائنٹ پہ بیسیکلی آ رہی تھی. اصل میں وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس پوائنٹ پہ اسی وجہ سے, وہ جب انہوں نے کہا نا کہ میں ایجوکیشنسٹ صرف نہیں ہوں, تو وہاں پر انٹرپشن ہوئی, تو وہ شاید سمجھیں کہ ان کی بات کو ہم سننا نہیں چاہتے, تو شاید اس وجہ سے انہیں یہ ہوا. بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر کافی سوچ بچار کی ضرورت ہے. مسئلوں کے حل اس طرح نکلیں گے, کافی سوچ بچار کی, اور دوسرا برداشت اور تحمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے, جیسے میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ لرننگ وداؤٹ برڈن, اس کے اندر بھارت کی میں مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر اس کمیٹی کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ایک گائیڈ لائنز جاری کی. گائیڈ لائنز یہ جاری کی کہ جو پری پرائمری کے بچے ہیں ان کے پاس بیگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میکسیمم لمٹ فار کلاس 1 and 2 از 1.6 and 2.2 kg, ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ بنا 1.6 and 2.2 kg. اچھا فار دا ریسٹ آف دا کلاسز ایٹ دا پرائمری لیول دیر از اے کیپ آف 2.5 kg, ٹھیک ہے, اور کلاسز 6 سے 8 تک پھر وہ 4 کلو سے زیادہ کا اسکول بیگ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آفٹر ورڈز دا میکسیمم لوڈ لمٹ از 5 kg and it is for the class 8. اب مجھے یہ کلاس 12 سوری, اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر گائیڈ لائنز دی گئی ہیں, مجھے یقین ہے کہ ان گائیڈ لائنز پہ ان کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہوگا, ظاہر ہے, لیکن یہاں پر تو کوئی میکینزم ہی نہیں ہے نا, یہاں پر تو نہیں ہے. آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں راؤنڈڈ شولڈر سے لے کے, پھر لمبر پین سے لے کے, بیک پین سے لے کے, مسل سٹرین سے لے کے, اسٹف نیک سے لے کے, 10 طرح کے مسائل میں مبتلا آتے ہوں گے. ان کی کریکشن کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مسلسل یہ بیگ تو پہننا ہے؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے پاس. ایکچولی آرتھوپیڈک میں دیکھیں جنرلی جو ہوتے تھے نا, ہمارے پاس مڈل ایج اور اولڈ ایج کے لوگ آتے تھے, لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ بالکل بچے ینگ ایج کے ہمارے پاس آنے بہت شروع ہو گئے. بہت پیشنٹس کی ایک خاصی تعداد ان کی ہوتی ہے, اور ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں موبائل وغیرہ کے, لیکن بیگ کی جہاں تک بات جس میں ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں بیگ پہ, تو بیگ سے بچے ہمارے بہت آ رہے ہیں جن کا ویژن پہ بھی اثر پڑ رہا. آپ نے فزیکل بتایا نا, وہ سب آپ نے بتا دیا, ویژن پہ اثر پڑا. ان کی ہمیشہ گردن ایسی ہوتی ہے, اور گردن اور بیگ کا تو بہت ہی زیادہ اثر پڑتا ہے. اور پھر گھر جا کے وہ موبائل فون یوز کریں گے تب بھی وہ ایسی پوزیشن ہوتے ہیں, تو یہ تو کنٹینیوسلی لائک موسٹ آف دا آورز آپ کے دن کے چھوٹے بچوں کو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں دوائیں دینی پڑتی ہیں. اچھا ظاہر ہے, اب وہ بچہ اس کو آج آ گیا, اس کو اتنا تھکا ہوا, اسے گردن یوں ہو گئی, اس کو پین ہو رہا, سویلنگ ہو گئی اس کو یہاں پہ, تو جب تک آپ دوا نہیں دیں کیسے اسکول صبح جائے گا؟ اور سوچیں جب آپ کی فزیکل انرجی پوری ڈرین ہو جائے گی تو آپ کی مینٹل کیپیسٹی کیا رہے گی, آپ لرن کیسے کریں گے؟ بچہ وہ خوفزدہ ہو جاتا, کل میں اسکول کر نہیں جاؤں گا, وہ اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے اس وزن کے ساتھ. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ بلٹ-ان کتنی خرابیاں ہو جاتی ہیں, اور اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اچھا جسٹ ان کیس اگر بچپن میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, تو جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے تو کیا یہ جو آپ نے بچپن میں اتنے بھاری بیگ اٹھائے اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی, دیکھیے ہمیں گروئنگ ایج ہے نا بچوں کی, آپ جس طرح رکھیں گے ویسے گرو ہوگا. اسپائن ہماری سیدھی ہوتی ہے,
اور اگر آپ اس کو مستقل ٹیڑھا کر کے تو رائٹ ٹرے اگر ہوگا تو ہماری بہت سی بیماریاں جس میں آپ ایکس رے کرائیں تو اسپائن بالکل ٹیڑھی ہے, اس کو ہم اسکولیوسس کہتے ہیں. اسپائن آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے, اس کو ہم لارڈوسس کہتے ہیں. پیچھے کی طرف جو اس کو کائفوسس کہتے ہیں. تو یہ بیماریاں ہیں جو بچوں کو ہو رہی ہیں. سر اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ سے میرے خیال میں میری بات ہو رہی تھی تو وہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو انسان کو کوئی بھی کمر سے ریلیٹڈ تکلیف ہوتی ہے نا, وہ ایک دم نہیں ہے کہ کل کچھ ہوا تو اس سے تکلیف ہوگی. وہ اوور دا ایئرز ہوتا یہ ہے کہ پہلے اگر ہم فرض کریں ہماری جو ورٹیبرز میں کوئی ایشو ہوا تو ہمارے جو مسلز ہیں وہ ان کو تھوڑا سا مطلب بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسل اسپیزم کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ویکنس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے وہ پرابلمز کھل کے سامنے آتی ہیں. وہ پھر کرونک ڈیزیز کہلاتا ہے. ہم لوگ جیسے ایکیوٹ اور کرونک کہتے ہیں, وہ کرونک اور کرونک کا علاج بھی مشکل ہے. اور یہ تو دیکھیے 45-50 کے بعد تو ہونا ہی ہے ایجنگ پروسیس, لیکن اگر یہ 10 اور 15 سال میں ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس بچے یا بچی پہ کیا اثر پڑے گا. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر محمد پرویز صاحب, آپ نے ہمیں باتیں ایسی بتائیں جو کہ کنسرننگ ہے, لیکن اگر کسی کو فکر نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں, جا کر اسکول کی انتظامیہ سے بات کریں, اور اب پیرنٹس اگر ایک ساتھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو سنے بھی اور اس بات کے پر توجہ بھی نہیں واقعتاً سنیں گے, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے ڈائلاگ از ایوری تھنگ. آپ جا کے جب ایک فورم کے ذریعے اپنے کنسرنز رکھیں گے تو دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم, اور میکینزم بنائیں گے جی, کافی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اس سے متعلق. اب جی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور چلیں جی, انسان تو پریشان ہے, بجلی کے بل لے کے باہر نکلے, بندر کیا جانے ادرک کا سوال. لیکن جو بندر ہیں جو جانور ہیں وہ مزے کر رہے ہیں, تو چلے ہم انہیں دیکھ کے تھوڑا محظوظ ہو جاتے ہیں. جی کراچی کے چڑیا گھر میں ایک بندر جی اس نے انتظامیہ کی دوڑیں لگوا دی, اور جب بندر دوڑیں لگواتا ہے تو وہ منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے, کیونکہ بندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے جمپ لگاتا ہے, چھلانگیں لگاتا ہے, اور اس کو پکڑنے والے درختوں پہ نہیں چڑھ سکتے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں, لیکن ایسا اس میں یہ ہوا کہ جب چڑیا گھر کی انتظامیہ بندروں کی گنتی پوری کرنے گئی تو پتا چلا جی کہ بندر تو پورے تھے, جبکہ ایک بندر جو درخت پہ آیا تھا وہ کہیں باہر سے آیا تھا. تو یہ باہر کا آدمی تھا, اپنوں میں عید منانے کے لیے اندر کا بندہ نہیں تھا, یہ باہر کا بندہ تھا. غیر مقامی غیر مقامی کی اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو یہ سیکیورٹی کے اندر چلا آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے اشفاق؟ ہاں تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے سکون سے مزے سے وہ بیٹھا ہوا, اور دوسرے نیچے بیٹھے ہوئے جنگلوں میں حسرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اچھا اشفاق, بندر ٹو لے سکتے ہیں, کسی نے ٹرین کر کے بھیجا اور جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کیا ہو رہا ہے, ایسے کچھ ہو سکتا ہے؟ دے آر انٹیلیجنٹ اسپیسیز, بٹ یہ ہے کہ اس حوالے سے اب کیا کہا جا سکتا ہے. میں کسی کی جاسوسی بھی لگا سکتی ہوں, بندر لگا سکتی ہیں, لیکن پہلے مجھے ٹرین کرنا, پھر آپ کو اس کو گاڑی چلانا سکھانا ہوگا, بائک چلانا سکھانا ہوگا, یہ ساری نہیں, وہ تو ایسے جائے گا جیسے, اور پھر تنگ بھی کرے چھلاوے کی طرح. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اہم ترین ٹاپک پہ, جو ٹاپک معلوم ہے صدف عبدالجبار کو اور سب کو. ارے بھائی وہ ٹاپک اتنا اہم ہے, وہ اتنا اہم ہے اور خطرناک ہے ہم سب کے لیے. اٹس اے میٹر آف سچ اے گریٹ کنسرن. سب چاہتے ہیں, جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم لمبی عمر جیے, دعائیں دی جاتی ہیں, ماں باپ سے دعائیں لی جاتی ہیں, نانا نانی دادا دادی سے دعائیں لی جاتی ہیں, اور وہ آپ کی جب بھی برتھ ڈے آتی ہے تو آپ کو لمبی عمر کی دعا دیتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو اتنا غیر محفوظ کر دیا ہے. ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, جو سانس ہم اپنے پھیپھڑوں میں لے کے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو اوسطاً عمر ہے, یعنی ایک ہر ٹائم میں ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جی اس زمانے کی اوسط عمر یہ ہوگی, انسان اس عمر تک جی سکتا ہے, ایک ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. اس میں اب 4 سال کی کمی ہو گئی ہے. ایک نہیں 2 نہیں, پورے 4 سال آپ کی زندگی کا کم ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو پہلے سے پتا چل جائے تو سوچیں انسان کیا کرے. میں یہی سوچتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ 4 سال اوسطاً کمی. پہلے ہم جب موسم کی بات کرتے تھے تو یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی کہ ہم PM2 پارٹیکلز کی بات کریں, ہم یہ بات کریں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے. ہم بیسکلی بات کیا کرتے تھے کہ بھائی موسم فلاں جگہ کا درجہ حرارت کیا ہے, فلاں جگہ گرمی کتنی ہے, سردی کتنی ہے, کیا ہے. لیکن اب یہ جو صورتحال ہے نا, اس کی وجہ سے ہمیں کافی محتاط رہنا پڑ گیا ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب.
اب میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ پہلے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے، لیکن آج کل ہم بتا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہم بھی اب تھوڑے بہت نیم ایکسپرٹ ہو گئے اس حوالے سے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 0 to 50 تک کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، 50 سے اوپر ہو تو سینسیٹیو گروپس کے لیے، 100 سے 150 ہو تو کتنا خطرناک ہے، پھر اس سے اوپر تو تباہی ہے. تو اب یہ دس از دا ریئل تھنگ کہ اب یہ آپ کی زندگیوں کو اوسطاً کم کر سکتا ہے ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق. واٹ آر یور تھاٹس سر؟ آئی تھنک یہ صورتحال تو گمگیر ہے، اس کو ہم نشاندہی اس کی کافی عرصے سے کر رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی 4 سال جون سی نے، وہ اوسط ہے پاکستان کے لیے. اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو یہ 7 ساڑھے 7 سال ہے. اگر آپ ملتان میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، شیخو پورہ میں ہیں تو یہ تقریباً 6-7 سال، یہ بھی 6-7 سال ہے. تو اس لیے اوسط کے اوپر نہ جائیے گا کہ جی 4 تو پورے ملک کے لیے ہے نا، پورے ملک. کچھ شہر ہیں جن کے اندر جون سی نا صورتحال انتہائی جون سی نا خطرناک ہے. اور یہ صرف یہاں کے شہر نہیں ہے، یہ آپ اوپر جس طرح جائیں گے نا، اس کو کہتے ہیں اپنے ناردرن ایریاز میں. پہلے میرا کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ جناب ناردرن ایریاز میں بھی ایئر کوالٹی کا ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ جو لوکل ٹورزم ہے وہ اتنی ہائی ہے وہاں پر. اور اب جب یہ جون سی ہم نے نئی روڈز بنائی ہیں، اس کے اوپر جون سی ٹریفک کی فروانی بھی جون سی یہ زیادہ چل رہی ہے، تو وہاں بھی وہ بھی جون سے سٹیزن جون سی نے اس کے اندر جون سے لمپ ہونا شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں یہ کہوں گا کہ ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گا کہ اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی پہاڑی علاقے میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر تنگ سی سڑکیں ہوا کرتی تھیں. اچھا، ان تنگ سڑکوں کی وجہ سے ہمارا ایکو سسٹم، ہاں ٹھیک ہے وہ ڈرائیونگ کے لیے مشکل ہوتی تھی، لیکن ایکو سسٹم اتنا متاثر نہیں ہوتا تھا. اب یہ چوڑی سڑکوں کا جو رواج بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی چٹانیں غیر محفوظ، پھر جو بلاسٹنگ وہاں سے ہوتی ہے اس سے کتنا ماحول پہ منفی اثر پڑتا ہے، اور پولوشن بھی اپنی جگہ ہوتی ہے، وہ بھی تو ایک فیکٹر ہے. بالکل یہ فیکٹر ہے. اور یہ جو لینڈ سلائڈز آ رہی ہیں یہ اور اس کو کہتے ہیں صورتحال کو جو ان سے نا مشکلات میں تبدیل کریں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں، تو اس کی لنکیجز کلائمیٹ چینج کے ساتھ بھی اتنی ہے. جی تو یہ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب، اب یہ نشاندہی تو ہو گئی، اور جیسے کہ اوسط عمر اس لیے بھی کم ہو رہی ہے، ظاہر ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے، جس میں پھیپھڑوں کی بیماریاں ہے، ہارٹ اٹیک جیسی صورتحال ہے. اور اس ریجن کے، ایشیا کے ہی ریجن کی بات کر لیں تو یہاں پہ بنگلہ دیش، بھارت، نیپال، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ آلودگی پائی جائے. اب بتائیں کیا جائے، کیا کر کے ہم اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نقصان تو ہم نے ہی پہنچایا اس ماحول کو، تو اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو جو ہاٹ سپاٹس ہیں نا، جیسے ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں، شیخو پورہ کی یہ ایریاز کی بات کر رہے ہیں، جیسے ملتان کی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پشاور ہے، مردان ہے، کچھ آپ وہ ہاٹ سپاٹس کو لے کر سب سے پہلے تو اس کو جو ہے نا اس کا سدباب کریں. لاہور کی صورتحال کو اس طرح کی ہے کہ یہ نمبر 1 ہے پوری دنیا میں، 374 ہے اس کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس. جو نمبر 2 ہے وہ 170 کے اوپر بھی نہیں آتا، جو وہ کروشیا کا کوئی جو سی جگہ ہے نا، اس کو کروشیا کا کوئی شہر ہے. تو پہلے تو اس کو ہینڈل کریں. سیکنڈلی جو آپ کرنے کی ضرورت ہے وہ دیکھیں درخت ہیں، گو فار ماسو ٹری پلانٹیشن، جتنی آپ کر سکتے ہیں اس کی طرف، ہر مکان میں ہر جگہ کے اوپر آپ ٹریز کے اوپر جو فوکس کریں. پھر ہے فیول، فیول کی سی پولوشن ہے، اس کے اوپر توجہ کریں. یہ الیکٹریفیکیشن ہو رہی ہے گاڑیوں کی، ان کی سے اگر آپ کبھی ٹیون اپ نہیں ہوتی جو پیٹرول گاڑیاں ہیں، اسی طرح ڈیزل کی گاڑی کا اوور استعمال ہے، اس کی طرف دیکھیں. کلنز سی ہیں، یہ اس کو بھٹے ہم بولتے ہیں، یہ ایریا ایسا ہے جس کو بھی کچھ ٹیکنالوجیز ہیں، یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ اس کا سدباب کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے ایسے وہ شو پیس کے لیے کچھ کیے ہیں، 100-200 کے لیے، ماسو اسکیل کے اوپر نہیں ہے. جو برننگ ہے، ابھی آپ کو 1 مہینے 1.5 کے بعد آپ کو وہ دوسرا ڈرامہ شروع ہو جائے گا اس کا اسموگ کا ہے. اس میں یہ ہماری 2-3 کراپس ہیں نا جی. ایک کراپ ہے رائس کی اور لائف سٹاک. بہت زیادہ جو لائف سٹاک کے اوپر فوکس ہے نا، یہ ساری میتھین جنریٹ کرتی ہیں، اور سیم ہے وہ رائس میتھین جنریٹ کرتی ہیں. اس کی طرف توجہ کریں. تو اپنے بچے ہیں ان کے اوپر ایک چیز مختصر مجھے بتا دیں، ایک عام انسان، ایک انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں، ہم باہر گئے، چلے ہم نے ماسک پہن لیا، تھوڑی سی سیفٹی ہو گئی. گھر میں اکثر لوگ ایئر پیوریفائر بھی رکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے ہماری صحت کے لیے؟ یہ ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح کے فیکٹس ہیں. فیول آپ برن کرتے ہیں، کھانا کس طریقے سے آپ پکا رہے ہیں، آپ ایریشن کتنی اپنے لیے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ شہری اس میں رہتے ہیں جہاں پر آلریڈی انڈیکس بہت زیادہ ہے، وہاں آپ کے لیے نا یہ درخت بیسٹ اسٹریٹجی کہ آپ کے گھر میں. پھر انڈور پلانٹس میں نہیں، آپ انڈور پلانٹس تو کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے کہ پودے. آپ جاپان چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، بہت نا انڈور پلانٹس کی طرف فوکس ہے. ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. انڈور پلانٹس بہت زبردست کام کرتے ہیں، کبھی ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے، کیسے وہ آپ کے گھر کے اندر اچھی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ کو بھی دماغی سکون دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے
کچھ کوشش کریں باہر بھی کنٹریبیوٹ کریں گرینری میں درخت لگانے میں, لیکن آرگنائز طریقے بیکاز دے آر دا نیچرل پیوریفائرز. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی اشفاق, کچے کے کیا پکے کہنا ڈاکو. چاہتے ہیں آج آپ؟ میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کچے کے پکے ڈاکو آخر کیوں کنٹرول میں نہیں آ رہے. سارے آپریشن ہو چکے ہیں, اب کیا کیا جائے؟ یہاں پر کوئی ڈیزی کٹر لا کے پھینکا جائے. ڈیزی کٹر پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہاں میں نے سنے, جب یہ وار ہو رہی تھی تو اس میں اس کو کہا جاتا تھا مدر آف آل بمس, MOAB, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جن علاقوں میں درخت ہی درخت پر بڑے, مطلب یہ کہ اونچے نیچے یہ مقامات ہوتے تھے, تو امریکی جا کے وہاں پر اسامہ بن لادن کی تلاش میں اوپر سے ان بمز کو پھینکا کرتے تھے, اور وہ ایک وسیع رقبے پہ, یعنی کہ یہ نیوکلیئر ویپن نہیں تھا, لیکن یہ کنونشنل ویپنز میں بہت زیادہ طاقتور اس کو بم سمجھا جاتا تھا. Are you trying to say کہ ہمیں امریکن ایکسپرٹس جو ہیں ان کی مدد نہیں لینے کی میں یہ نہیں کہہ رہا, ضرورت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اور کوئی طریقہ کار رہ نہیں گیا, کیونکہ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن جگہوں پہ یہ ہم بات کریں کچے کے علاقے کی, وہاں پر صرف ڈاکو نہیں بستے, وہاں پر عام لوگ بھی بستے ہیں جو ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں. تو یہ جو ہیومن شیلڈز ہیں نا, یعنی کہ جو وہ ظاہر ہے کہ مجبوری کے عالم میں غریب ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہماری جو فورسز ہیں یا ہماری پولیس جو ہے جب آپریشن کرنے جاتی ہے تو وہاں پر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیٹ از اے بگ پرابلم. چلیں جی, یہ تو ان لوگوں کے ڈاکوؤں کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ. اچھا, اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جی بڑھتی جا رہی ہیں ان علاقوں میں, اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ محفوظ پناہ گاہ ہے, باوجود اس کے متعدد آپریشنز ہو چکے ہیں, دعوے کیے جاتے رہے, ہر بار یہ بتایا گیا جی کہ اب ہماری اسٹریٹجی بڑی ڈیفرنٹ ہے, اب ہم اس طرح سے آپریشن کریں گے. لیکن سندھ کے 4 اضلاع ہیں, سکر, گھوٹکی, شکارپور, کشمور میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے اب ایک اور گرینڈ آپریشن کیا جائے گا, اور پولیس کو 90 روز کے لیے بجٹ بھی فراہم کیا جائے گا. 90 روز کے لیے ماشاءاللہ, 90 روز کے لیے نگراں حکومت. لیکن ابھی بھی اغوا ہوا ہے نا, یہ ڈاکوؤں کی جانب سے ورثاء کو مغویوں کی ویڈیو بھیجی گئی ہے, جس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر یہ دیکھیں, آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ان کے گھر والے, یہ ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں تو جو ان کی فیملیز ہوتی ہیں, جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں, ان پہ کیا بیتی ہوگی. اور یہ کوئی زیادہ بڑے امیر مالی طور پہ جی بڑے مستحکم لوگ نہیں ہیں, نہ ان کی فیملی ایسی ہیں, ان سے جو تاوان مانگا جاتا ہے وہ ان کی اپنی پہنچ سے باہر ہے, تو وہ کیا کریں. اور ظاہر ہے یہ تو ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے نا, کہ کیوں آپ اس طرح کے کام جو ہیں وہ ہونے دیے جا رہے ہیں, اور اب تک ان آپریشنز میں کیا کامیابی ہوئی, اس پہ بات کر لیتے ہیں. چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان. لالا, سندھ حکومت متعدد بار یہ کہہ چکی ہے جی اب یہ آپریشن ہوگا, لیکن یہ دعوے ہیں, اور ہم بھی آپ سے کئی بار سوال پوچھ چکے ہیں کہ بھائی اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی کیوں نہیں ملی اور کب ملے گی؟ اصل میں سندھ حکومت کا اب تک جو ہے وہ یہ اسٹیک نہیں ہے کہ سندھ کے جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور اس طرح بے دردی سے جنگل میں ان کو پیٹا جاتا ہے, ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں, تو یہ سندھ حکومت اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتی. اب تو نئی نگراں حکومت آ گئی ہے نا, اب تو پچھلی حکومت بھی نہیں رہی. میں تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, نہ صرف سابقہ حکومت, موجودہ حکومت, اس کے بعد آنے والی حکومت, ان سب تمام حکومتوں کا یہ جو ہے ایشو ہی نہیں ہے. پبلک کے ایشوز کو جو ہے وہ سالو کرنا, ان کے مسائل کو حل کرنا, اور بالخصوص اتنے بڑے ایشو کو حل کرنا کہ جو آج سے یہ مسئلہ نہیں ہے, 85-86 سے 86 سے 85 سے سندھ کے کچے کے علاقے میں یہ ڈاکو پنپ رہے ہیں, اور تب سے لے کر آج تک جو ہے ان کی گروتھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بنسبت کم ہونے کی بجائے. کیا ریاست کہاں کھڑی ہوئی ہے, حکومتیں کہاں کھڑی ہوئی ہیں, کتنی حکومتیں آئی گئیں, سب دعوے کرتے ہیں. اچھا لالا, ویسے ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے اس ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہم کافی دفعہ یہی بات کر چکے ہیں اور آپ سے کافی ڈسکشن ہوا ہے. آپ کی اپنی اسیسمنٹ وہاں پر رہتے ہوئے اس ساری صورتحال پر کیا رہی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپریشن ہو رہا ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ آپ بھی کافی اس بارے میں آپٹیمسٹک ہوتے تھے کہ یار ہو سکتا ہے اس دفعہ صورتحال جو ہے نا کنٹرول میں آ جائے, کیونکہ ساری ادھر کی پولیس ادھر کی پولیس اور پھر اوپر سے سپورٹ بھی. اصل مسئلہ آپ نے اب تک دیکھا کیا؟ دیکھیں, میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ سندھ کے کچے کے علاقے سے ڈاکوؤں کا خاتمہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ ہے فوجی آپریشن, اور کوئی طریقہ نہیں ہوا, کیونکہ ڈاکو اتنے زیادہ وہاں پر پاورفل ہیں, اسلحے کے لحاظ سے بھی زیادہ پولیس سے طاقتور ہیں,
وسائل کے لحاظ سے بھی زیادہ پولیس سے طاقتور ہے اور انفارمیشن کے لحاظ سے بھی پولیس سے زیادہ طاقتور ہے. پولیس ابھی پلان ہی بنا رہی ہوتی ہے نکلنے کا تو ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. یعنی پولیس میں بھی ان کے انفارمرز موجود ہیں, پولیٹیشینز میں ان کے سپورٹر موجود ہیں, عام ماسز میں ان کے سپورٹرز موجود ہیں. یہ ایک پوری انڈسٹری ہے جو اربوں روپے سے جو چل رہی ہے. اس میں پورے سب حصے دار ہیں, مقامی وڈیرے حصے دار ہیں, سردار حصے دار ہیں, بیوروکریٹس حصے دار ہیں, پولیس والے حصے دار ہیں, اور خود جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث یہ جو ڈاکو ہیں یہ بھی حصے دار ہیں. اور اس کے علاوہ جو اندر کچے کی اربوں روپے کی زمین ہے جس پر کاشت کی جاتی ہے اور کلٹیویشن کے علاوہ وہاں پر دیگر جو ہے وہ جو ہے جانوروں کو پالنا اور مچھلی کا کاروبار, تو یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری کو جان بوجھ کر جو ہے وہ پنپتے دیا جا رہا ہے. اس کے خلاف بالکل ایسا ایکشن نہیں کیا جاتا جس سے اس کا خاتمہ ہو. پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے جی, ایکشن اس میں ہو تو رہا ہے لیکن اس کے نتائج برآمد نہیں ہو رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ جی کچھ اس میں بہتری آئے. تھینک یو مچ. لالہ اسد پٹھان ہمارے ساتھ تھے. اور جی ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے اشفاق وہ ہر جگہ لگ رہا ہے, انہیں بجٹ بھی مل رہا ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. چلیں جی بریک لیتے ہیں. پیچھے جتنا بھی پیٹرول مہنگا ہو جائے گاڑیاں چلتی رہیں گی, یوں ان کی روانی میں کوئی کمی نہیں آتی, یہ اسی طریقے سے چلتی پھرتی. میں سوچتا ہوں ان کے اوپر کلر کر دیں. کیوں؟ مطلب جیسے ہمارا ڈریس ہے نا اس کے اعتبار سے یہ کبھی پیلی چل رہی ہوں, کبھی نیلی چل رہی ہوں, کبھی کالی چل رہی ہوں. الیکٹرک کار آ گئی ہیں, ٹیسلا آ گئی ہے. یہاں پر آئی ہے ٹیسلا یہاں نہیں آئی ہے, باہر آ گئی ہے. اور لوگ چاند پہ چلے گئے ہیں, جانے کی تیاری کر رہے ہیں. چاند پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیا فائدہ, کروڑوں پتہ نہیں کتنے لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ اوپر جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو کراچی والے گڑھے ملیں. ان کو سائٹ ایریا آ جانا چاہیے. ایٹ لیسٹ وہ چاند کے گڑھے ہوں گے. چاند میں جو داغ ہوتے ہیں نا, چاند خوبصورتی دیکھیں, خوبصورتی پرفیکشن نہیں ہوتی, اس میں تھوڑی سی خامیاں ہوں تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے. چاند جی خیر اپنی جگہ موجود ہے. چاند سے مجھے ایک شعر بھی یاد آیا. پلیز اپنے چاند کا ذکر آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ واقعتاً جو چاند ہے اس کا ذکر کریں. ٹھیک ہے. اچھا تو میں یہ کہہ رہی تھی جی لوگ مارس پہ اب یہ کمپٹیشن چل رہا ہے. مجھے یہ نہیں پتا مارک زکربرگ اور ایلان مسک کی جو لڑائی ہونی تھی, کیا نام تھا اس کا, کیج فائٹ ہونی تھی, بیسیکلی ایم ایم اے فائٹ ہونی تھی, اس کا ہوا کیا؟ کیونکہ وہ تو بڑی بھرپور تیاری کر رہے تھے ایلان مسک. اچھا آپ اندازہ کریں کہ یہ نازک اندام خاتون لڑکی کے اندر کتنا ایک تشدد پسند ایک مجھے بڑا شوق ہے. دیکھیں مجھے ان دونوں کو لڑتے دیکھنے کا بہت شوق ہے کیونکہ لفظوں کی جنگ تو ہو چکی ہے, لیکن یہ فزیکل فائٹ کیسی ہوگی, کون جیتے گا, کیونکہ ایپ ٹو ایپ بھی کمپٹیشن جاری ہے. اور اسلام آباد آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب خطاب کر رہے ہیں. As we gather for day 2 of the 3rd UN peacekeeping preparatory meeting in the run-up to the December ministerial conference, my sincere gratitude goes to our co-host, Japan, for their invaluable contributions and inputs. I also wish to express my deep appreciation to the United Nations Secretariat, especially the Department of Peace Operations, the Department of Operational Support, the Office of the UN Police Advisor, as well as the delegates from the member states present here. Your active engagement and crucial insight have been instrumental in adding substance to this preparatory meeting. Ladies and gentlemen, Pakistan has a long-standing commitment to UN peacekeeping. As a leading troop contributor, we have a significant stake in its success. Our participation in US peacekeeping, spanning over 6 decades, is a tangible manifestation of our contribution to maintenance of international peace and security in line with the UN Charter. In a world grappling with persistent conflicts and complex challenges, the role of UN peacekeeping remains indispensable. With active presence in conflict zones, UN peacekeepers serve as a practical demonstration of the international community's commitment to preserving lives and fostering lasting peace. As UN Secretary General Antonio Guterres aptly stated in his speech at the 75th session of the United Nations General Assembly,
He said, and I quote, UN peacekeepers exemplify the best of humanity. Their bravery, commitment, and sacrifices are an inspiration to all of us. Distinguished delegates, the Action for Peacekeeping, A4P, declaration unites us in the common endeavor to enhance peacekeepers' safety. Though A4P, member states have committed to proactive measures to address the rise in peacekeepers' fatalities and ensure their well-being. In this regard, it is crucial that capacity building takes center stage in order to guarantee that peacekeepers are prepared for the complex challenges confronting them. Legal framework and adequate accountability mechanisms are paramount for peacekeepers' safety. We must stand firm in holding accountable the perpetrators, individuals, and groups that harm or threaten UN peacekeepers. Medical care for peacekeepers is also essential. Our peacekeepers deserve the best care, including mental health support, standardized training, first aid provisions, and enhanced medical facilities. وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب خطاب کر رہے تھے، وہ آپ نے کچھ حد تک ملاحظہ کیا. اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو سننے کے لیے کافی فوکسڈ رہنا ہوگا. اچھا، کہ بات کیا تھی میں بھول گیا. بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے بولا قانون کے جو رکھوالے وہ خود اب لٹ رہے ہیں. اچھا، پچھلے دنوں سے ہم آپ کو کراچی یا مختلف شہروں سے دکھا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں بڑے عجیب و غریب واقعات آ رہے ہیں. جس طرح وہ اس خاتون کے ساتھ ہوا، پہلے اس خاتون کو انہوں نے روکا، اس کا پرس چھینا، اس کی چوڑیاں اتاری، پھر انگوٹھی اتاری، پھر اس کو لات مار کے نیچے گرا کر گئے. اسی طریقے سے ہم مختلف وارداتیں ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا فینومینا ہے، نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. لیکن اب جو ہمارے محافظ ہیں یعنی کہ پولیس والے، وہ خود محفوظ نہیں ہیں. ان کے ساتھ ہی جی اب یہ کام ہو رہا ہے. ڈکیتوں نے سی وی یو کے قریب باوردی پولیس اہلکار کو ہی لوٹ، یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اہلکار جو ہے وردی میں، یعنی پہچان لیا اس نے کہ پولیس والا ہے، اور مزاحمت کے دوران سب انسپیکٹر ظہیر کو زخمی بھی کر دیا، اور پولیس اہلکار چہل قدمی میں مصروف تھے. اس دوران لٹیرے ٹپکے اور فون چھین لیا ان سے. سی وی یو کے قریب، مطلب اس سے مطلب آپ اندازہ کریں کہ رسک لیتے ہوئے وہ کیا طریقہ اپنایا ہوگا. ویسے انہوں نے کس طرح واردات کی ہوگی. ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے، پولیس والوں کا ایک ڈر ہوتا ہے، ان کی اپنی موبائل ان کے ساتھ ہوتی ہے. جی میں حیران پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہوا. نذیر شاہ، جرائم کی دنیا پر نظر رکھنے والے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا اپنی عقابی نگاہوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ہوا کیسے. نذیر شاہ بتائیے گا ذرا. بالکل دیکھیں اشفاق، یہ میری نظر میں جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، اسٹریٹ کرمنلز ہیں، وہ باقاعدہ ایک چیلنج چھوڑ گئے کہ ہم نے ایک باوردی شخص کو بھی، ایک باوردی افسر کو بھی لوٹ کر دکھا دیا ہے، ہمیں پکڑ کر دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ. بیسیکلی یہ جو اہلکار ہے اس کا نام ظریف ہے، اور یہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ جو کہ سی پیک فورس کہلاتی ہے اس کا اہلکار ہے، سب انسپیکٹر ہے. اور یہ ڈیولز پوائنٹ کے قریب یہ سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے نکلا تھا. گزشتہ روز پولیس بالکل اس کے پاس گزشتہ روز پتہ چلتا ہے کہ اسلحہ بھی تھا، لیکن ابھی ہماری دوبارہ افسران سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ وہاں پر جب چیکنگ کے دوران فرحان شہید پارک کے پاس پہنچا تو 2 ملزمان موٹر سائیکل پر اتر کر آئے اور اس سے لوٹ مار کرنے لگے. چونکہ اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا تو وہ اس سے اس کا موبائل فون اور اس کا والیٹ چھین کر فرار ہوئے، اور یہ باوردی تھا، اس نے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ان ملزمان نے اس کو گولیاں ماری. مجھے یہ بتائیں کہ اور اس کے بعد اسلحہ تھا، اس کے پاس نہیں تھا. سب انسپیکٹر صاحب کے پاس نہیں تھا. دیکھیں گزشتہ روز اس بات کا بتایا گیا کہ اس کے پاس اسلحہ تھا، لیکن وہ بھی ساتھ لے گئے ملزمان. لیکن اب ہماری تھوڑی دیر پہلے دوبارہ افسران سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا سیکیورٹی پر اس ڈیوٹی پر معمول تھا کہ جا کر سیکیورٹی کو چیک کرتا تھا. تو گزشتہ روز مبینہ طور پر اس کے پاس اسلحہ موجود نہیں تھا تو ملزمان اس کا موبائل فون اور والیٹ چیک کریں. معاملہ یہی ہے کیونکہ یہاں پر یہ آتی ہے. پہلے تو مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو ڈیولز پوائنٹ کا سی پیک سے کیا تعلق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کا جائزہ لینے نکلے تھے تو کیا لاٹھی سے جائزہ لینا تھا اور کسی سے، اور اکیلے تھے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی بات.
نہیں دیکھیں ڈیولز پوائنٹ چونکہ ساؤتھ میں آتا ہے کلفٹن ڈیفینس کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی جانب سے اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے. مختلف انسٹالیشنز ہیں جہاں پر یہ لوگ اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں تو وہاں پر ان کی نفری ہوتی ہے جن کو چیک بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا معاملہ کراچی اس وقت اسٹریٹ کرائم جو ہے کراچی میں حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے اور جو صرف موٹر سائیکل لفٹنگ ہے اس نے کئی سمجھے کے سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. لیکن یہ جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا ہے یونیفارم کے اندر اگر کسی پولیس افسر کو لوٹا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکو آپ کو چیلنج کر رہا ہے. بیسیکلی اس نے پولیس کو یا سندھ پولیس کو چیلنج نہیں کیا, اس نے چاہے وہ آئی جی سندھ ہو چاہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہے جو اب تک نہ نئے ایڈیشنل آئی جی کو گورنمنٹ یہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو گئے ہیں, اب کھل کے وارداتیں کر رہے ہیں, بہت خطرناک ہو گئے ہیں. بالکل دیکھیں وزیر داخلہ جو نگراں ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ نہ صرف اسٹریٹ کرائم کو جڑ سے ختم کر دیں گے بلکہ کچے کا علاقہ بھی کچا نہیں رہے گا, وہ بالکل اب پکا ہی کہلائے گا. لیکن یہاں پر جو صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاحال جو چیف سیکریٹری ہیں یا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کی جانب سے پولیس میں جو ٹرانسفر پوسٹنگز تھی وہ نہیں کی گئی. جتنے بھی افسران ہیں وہ ایک ہفتے سے سامان. ٹھیک ہے نذیر بہت شکریہ, لیکن میرا پھر بھی کہنا ہے چاہے معیشت ہو چاہے امن و امان ہو نگرانوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی نہیں اشفاق, اور وہ یہ کندھے جھاڑ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہاں پھنس گئے. اچھا جی اب اچھا اس پہ بھی شمشاد صاحبہ کا بھی بیان سامنے آیا بھی, انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے میرا بیان کو پیش کیا, انہوں نے کہا یہ. اچھا اب ذرا ایک بڑی دلچسپ اور پریشان کن سٹوری آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. ایک محکمہ ہوتا ہے AVLC یا پھر AVLS, ٹھیک ہے. AVLS کا کام یہ ہوتا ہے اینٹی وہیکل لفٹنگ اسکواڈ ہوتا ہے بیسیکلی, یعنی کہ گاڑیاں جو اٹھائی جاتی ہیں چوری کی جاتی ہیں ان کی روک تھام میں اس کا کردار ہوتا ہے. پھر گاڑیاں ریٹریو ہوتی ہیں تو وہ تو کار لفٹنگ بھی کی جاتی ہے. جی وہی تو میں بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں, پارکنگ والی نہیں, جو چوری والی ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بائکس ہوں یا گاڑیاں ہوں یہ پکڑی جاتی ہیں جب ان لوگوں سے, تو اس کے بعد یہ آ جاتی ہیں اس محکمے کے انڈر. پھر ان کے مالکان کا پتہ چلایا جاتا ہے, ان کا سراغ لگایا جاتا ہے اور پھر مالکان کے حوالے کی جاتی ہے. یہاں پر چکر یہ ہوا کہ ایک DSP شیخ عامر سلیب ہیں, ان کے گارڈ ہیں اور ایک ہے محرر. انہوں نے کیا ہے کہ یہ 100 سے زائد جو موٹر سائیکلیں یہاں پر تھیں انہوں نے کہا ایسے کچرا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پولوشن پھیل رہی ہے, زنگ لگ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو کیوں نہ جی بتائیں جی. شیخ صاحب نے پھر فیصلہ کیا اپنے گارڈ اور محرر کے ساتھ مل کے کہ کیوں نہ یہ کباڑیوں کو بیچ دیے جائیں, کسی اور کا بھلا ہو نہ ہو ہمارا بھلا. مہنگائی اتنی ہے جی بہت مہنگائی ہے, اور پھر اس طرح اگر آپ کو مل جائے جس کا کوئی یوز ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہم یوز کریں, کسی کو پتہ ہی نہیں. اور ایک اور چکر یہ بھی ہے کہ یہ بھی ذرا کلیئرٹی سے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ جب بائک ایک دفعہ آپ نے پرچہ کٹوا دیا تو سمجھیں آپ پھنس گئے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ ویسے تو لیگلی طریقہ یہی ہے کہ آپ نے FIR درج کرانی ہے, کیونکہ اس کے بعد بائک اگر ریٹریو بھی ہو گئی تو آپ کو فوراً نہیں ملے گی. اس کے لیے پھر آپ کو عدالت جانا ہوگا, وہاں پر چکر لگانے ہوں گے, پھر اس کے بعد جب عدالت سے فیصلہ ہو بھی جائے گا تو 10 جگہ اور جا کر آپ نے نذرانے دینے ہوں گے, تو نذرانے عقیدت دینے کے بعد نہیں چکر بڑا گھما پھرا دینے والا ہے. پھر اس کے بعد وہ چیزیں اور جس کی بائک گئی ہے وہ انسان اپنی روزمرہ پوری کرے, آفس سے گھر, بچوں کی پڑھائی, بچوں کو اسکول سے گھر, پھر ٹیوشن, یہ سب کام کرے یا ان چکروں میں پڑے. تو باقی جو تفصیلات ہیں وہ بابر خان سے جان لیتے ہیں. بابر خان, جو میں نے واقعہ بیان کیا ایسا ہی تھا, یہاں پر ایسا ہی ہوا, اور کیا مزید ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل, جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے بالکل اسی طرح کا ہی ہے. جیسے ابھی ہمارے کراچی کے رپورٹر بتا رہے تھے کہ ڈکیت خطرناک ہو گئے ہیں, لیکن لاہور میں پولیس خطرناک ہو گئی ہے اور جرائم میں ملوث پائی جا رہی ہے. یہ 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک تو جو DSP مظہر اقبال تھا وہ منشیات جو ہے ڈرون کے ذریعے سرحد پار بھیجتا تھا, وہ پکڑا گیا. اب کہ دوسرا جو ہے جو شیخ عامر سلیم DSP, یہ انسپیکٹر تھا, اس کو اعزازی سیٹ دی گئی تھی DSP کی AVLS میں.
اب اس نے کیا کہ جو اس کے پاس موٹر سائیکلیں کٹ اینڈ ویلٹ جو پڑی تھی، جو لاوارث موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں، جب کوئی کسی کی موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے اس کو جو ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، ڈاکوؤں سے وہ جو موٹر سائیکل برآمد کرتے ہیں اس کی چیسی نمبر خراب کر دی جاتی ہے، وہ ساری پکڑ کے انہوں نے اپنے تھانہ میں AVLS TB سٹی میں اکٹھی کی ہوئی تھی، اور وہاں سے پارٹس بھی پولیس والے چوری کر لیتے ہیں، ٹائر بھی چوری کر لیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب کافی موٹر سائیکلیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے محمد حسین ایک کباڑیا بہت بڑا بلال گنج کا مشہور ہے، اس سے ڈیل کی گئی۔ جب ڈیل کی گئی 400 موٹر سائیکلیں ٹرک میں لوڈ کر کے 800 روپیہ فی کس 8000 فی کس موٹر سائیکل وہ اس کو دے دی گئی، جو دیکھیں لاکھوں روپے کی موٹر سائیکل ہے، 8000 میں اسے فروخت کر دی گئی۔ اب وہاں جا کر اس کے پارٹس نکال کے فروخت کیے جاتے ہیں، اس کا چیسی نمبر تبدیل کر کے فروخت کیے جاتے ہیں۔ جب یہ کیس منظر عام پر آیا تو اس کے ماہر اور ایک گارڈ کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے جو DSP ہے اس کو بھی حراست میں لیا، اس سے تفتیش کی، پیٹی بائی تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، سارا ملبہ جو ہے وہ مہرر اور جو گارڈ ہے اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ لیکن انہوں نے اپنا بیان دیا کہ اس میں ہم ملوث نہیں ہیں، DSP کے کہنے پہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں۔ محمد حسین جو کباڑی ہے اس نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ یہ تمام اس واقعے میں DSP شیخ عمر جو عامر سلیم ہے وہ ملوث ہے، جس کے بعد اب اس کی انکوائری ہو رہی ہے اینٹی کرپشن میں۔ لیکن یہ تو ایک عام سا واقعہ جو منظر یہاں پر آ گیا، لاہور کا کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ایسی لوارت موٹر سائیکلیں نہیں پڑی ہوں گی، اور جو غریب کی سواری ہے موٹر سائیکل اس کو یہ لوگ واپس نہیں کرتے، اگر وہ برآمد بھی ہو جائے اس کے لیے عدالت جائے گا، عدالت سے جا کر یہ تمام تر پیچیدگیاں اس صورتحال میں ہیں۔ بابر ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، اور جی یہ کہتے ہیں نا جو آفیسر ہیں ان پر تو جو الزام تھا وہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے انڈر جو لوگ تھے ان کے آگے کر دیا ہے جی کہ یہ صورتحال ہے۔ تھینک یو سو مچ، بابر ہمارے ساتھ تھے اور وہ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب ذرا ایک خبر شامل کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمان مزاری کی مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی، حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت کے جی استفسار پر وزارت داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں ایمان مزاری کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے، وفاقی حکومت ان معاملات میں صوبوں کو حکم نہیں دے سکتی۔ جسٹس میاں گل حسین اورنگزیب نے کہا ہم نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرڈر دیر سے ملا ہے، کچھ وقت دے دیا جائے۔ ایمان مزاری کے وکیل سلمان اکرم راجہ ہیں اور ان کی جانب سے ساری صورتحال کے حوالے سے جی عدالت میں اپنا موقف انہوں نے پیش کیا ہے، اور یہ تمام تر صورتحال جی اس کیس میں سامنے آئی ہے۔ اچھا جی، ایک اور معاملہ آپ کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ سماعت ہوئی ہے، سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف درخواست پر یہ سماعت شروع ہو گئی ہے۔ چیئرمین PTI نے عدالت منتقلی کے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست دائر کی۔ جسٹس عامر فاروق چیئرمین PTI کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، اور مزید کیا ہے ہمیں کون بتا رہا ہے اس وقت؟ حسین چودھری ہمیں بتا رہے ہیں، بتائیے گا حسین چودھری۔ جی دیکھیں، وزارت قانون کی جانب سے جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں جیل میں جو ہے وہ سماعت کرنے سے متعلق جو ہے وہ کہا گیا تھا، اور گزشتہ روز اٹک جیل میں جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی۔ اس آرڈر کے خلاف، اس نوٹیفیکیشن کے خلاف جو ہے وہ آج کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی، اور سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف جو درخواست تھی اس پر شیر افضل مروت جو کہ وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری درخواست پر 2 اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ہم نے ایک سے زائد جو ہے وہ استدعا جو ہے وہ کی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اعتراض دور کر دیتا ہوں، آپ میرٹ پر دلائل دے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا عدالت کا وینیو تبدیل ہو گیا ہے، جس پر بتایا گیا ہے کہ عدالت کا وینیو تبدیل کیا گیا ہے اور جو سماعت ہے وہ اٹک جیل میں کی گئی ہے۔ شیر افضل مروت جو کہ وکیل ہیں جنہوں نے درخواست دائر کی تھی، ان کے دلائل اس وقت جاری ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ضمانت کے آرڈر کے بعد چیئرمین PTI کو اٹک جیل میں مزید جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اگر ٹرائل اٹک جیل میں ہوتا ہے تو چیئرمین PTI کو اس عدالت کے دائرہ اختیار سے نکال رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کو رہائی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن دوسری جانب دوسرے کیس میں گرفتار کر کے اٹک جیل میں جو ہے وہ سماعت کی گئی ہے۔ سماعت اس وقت جاری ہے اور وکیل اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسین چودھری، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا جی، اب آپ کو یاد ہوگا 2020 وہ سال تھا جب کورونا نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے۔ 2020 کے آخر میں نا، شروع میں بالکل سٹارٹ میں، اور 19 سے چائنا میں شروع ہو گیا تھا دسمبر سے، لیکن پھر یہ جو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی وہ 20 میں آئی، 21 تک جاری رہا، 22 میں بھی، ایون کہ ابھی بھی کچھ ویریئنٹس بتائے جاتے ہیں۔
تو اس وقت ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہو گئی تھی, دنیا بھر میں ہم نے دیکھا تھا ہاسپٹلز بھر گئے تھے, اور سب سے جو اہم شکایت آ رہی تھی, کیونکہ ظاہر لنگ سے ریلیٹڈ یہ پرابلم تھی, وہ تھی وینٹیلیٹر کی, آکسیجن بیڈز کی, آکسیجن بیڈز کی تھی. تو اس سے کافی قیمتی جانی نقصان ہوا. لیکن اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ظاہر اسی کانٹیکسٹ میں کوئی مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اس پر کام بھی شروع کیا. پاکستان کی ایک ہونہار لڑکی ہیں جو کہ کراچی کی علی گڑھ یونیورسٹی کی طالبہ ہیں, سیدہ دعا ہاشمی. انہوں نے ایسا وینٹیلیٹر تیار کیا ہے جسے ایمرجنسی صورت میں فرسٹ ایڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا. یہ اسمارٹ وینٹیلیٹر کہلاتا ہے. اچھا جی, بیسکلی یہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ. کیا اس میں کیا ہے یہ ڈیوائس بیسکلی ہے کیا, اس کو وینٹیلیٹر قرار دیا جائے گا, کیا کہا جائے گا, اس کے فنکشنز مزید کیا ہیں, تو یہ جان لیتے ہیں. دعا ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دعا. یہ بتائیے گا کہ اس ڈیوائس کو وینٹیلیٹر ہی ہے یہ باقاعدہ طور پر, یہ کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ باقاعدہ اسمارٹ میکینیکل وینٹیلیٹر ہے جو ہم 8 لڑکیوں نے مل کے بنایا ہے. جی, اور یہ پورے طور پہ وینٹیلیٹر نہیں ہے, یہ ایک موبائل ایپ کے ذریعے ایک بلوٹوتھ سے کنیکٹ کی ہوئی ڈیوائس ہے جو ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, جو ایزلی ہماری جو پریشر ہم لنگس کو دیتے ہیں وہ ایزلی ہر انفینٹ جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کے لحاظ سے, اور جو ہمارے اولڈز ہیں ان کے لحاظ سے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے اڈلٹس ہیں اس کے لحاظ سے, تو پریشر کو مینٹین کر سکتا ہے. اس میں اتنی ماڈیفیکیشنز ہم نے ایپلیکیشن میں ہی ساری چیزیں کر دی ہیں. مجھے یہ بتائیے, ایک میکینیکل وینٹیلیٹر موجود ہے, آپ نے بیسکلی وہ ڈیوائس بنائی ہے جو کہ اس کو کنیکٹ کر سکتی ہے ود دا بلوٹوتھ, وہ اس کے پریشر کو کنٹرول کر سکتی ہے. اوکے, یہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ نے بنائی ہے. ایک پورٹیبل ہے جو ایزلی ایمرجنسی میں ہی زیادہ یوز ہو سکتا ہے. اوکے اوکے اوکے. اور اس کو آپریٹ کرے, اس کے اندر کوئی بیٹری یا کوئی اس طرح کی چیز؟ جی, اس کے اندر ایک سرکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایک موٹر لگی ہوئی ہے جو پریشر کو پمپ کروا سکتی ہے. جس طریقے سے ہم ہمارے لنگس کو آپس میں کانٹریکٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ پریشر کانٹریکٹ کرے گا ماسک کے ذریعے ہمارے لنگس کو. کتنے ٹائم تک سپورٹ دے سکتا ہے ایز فرسٹ ایڈ؟ یہ ایمرجنسی کے بیس پہ جب تک پیشنٹ ہاسپٹل نہ پہنچ جائے, اس کا پراپر چیک اپ نہ ہو, تب تک کے لیے یہ ایمرجنسی بیس. اچھا, اور یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے ہاں بیسکلی آج کل ویو ہپس کی بڑی ضرورت ہے. ویو ہپس بیسکلی وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کارڈیک اریسٹ ہوا تو آپ کے دل کو چلانے کے لیے کوئی ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کنیکٹ لگا کے فلموں وغیرہ میں ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اب اٹس دا ریالٹی کیونکہ اس کے پاس آپ کے پاس ونڈو بہت کم ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو آپ کی ڈیوائس بنا رہے ہیں, کچھ سوچا ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا سا کام کریں تاکہ مزید بہتری ہو سکے؟ ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے اکوپمنٹس ایسے ہیں جن پہ واقعی میں ورک کرنا ضروری ہے, اور پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی کافی زیادہ شارٹیج ہے, لیکن ہم بایو میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے AI آگے اتنی انوانسمنٹ کر رہا ہے بہت زیادہ, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اکوپمنٹس ہے اس میں بھی ہم کوئی نئی چیز لے کر آئیں. دعا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بنایا ہے اسمارٹ وینٹیلیٹر, تو کیا اس پہ ظاہر تمام تر ٹیسٹ ہوئے ہوں گے, کتنا وقت لگا, اور اس پہ کسی انسان پر بھی اس کا ٹیسٹ کیا گیا, دیکھا گیا اس کی پرفارمنس؟ بیسکلی دیکھا جائے تو یہ ہماری کالج میں ایگزیبیشن ہوتی ہے, ہم نے اسی کے لیے ہی یہ بنایا تھا. تو ایک ہم نے پورٹیبل ٹائپ بنایا تھا اور ہمیں یہ تقریباً میکسیمم 2 months اس کو بنانے میں لگے تھے. بہت بجٹ فرینڈلی ہے یہ, 30,000 ہمارا اس کا کاسٹ تھا. تو اب تک خیر کوئی پیشنٹ پہ تو نہیں کیا ہم نے. جو آپ نے بنایا تھا اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں, اگر آپ ان کے چیزوں کے بارے پارٹس کے بارے میں مجھے بتا سکیں؟ ایک تو میکینیکل وینٹیلیٹر ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک آپ کی ڈیوائس ہوگی, اور کیا ہے؟ جیسے نارمل ہاسپٹل میں جو وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں اس میں کافی زیادہ ماڈیفیکیشن ہوتی ہیں, موڈز ہوتے ہیں, لیکن ابھی فی الحال ہم نے اس کو پورٹیبل اس طریقے سے کیا ہے کہ ہمارے پاس ہارٹ ریٹ سینسر ہے جو ہمارے لنگس کے ساتھ ہماری ہارٹ کی ایکٹیویٹی کو بھی مانیٹر کرے گا. اچھا, اور یہ کیا گھر میں کوئی استعمال کر سکتا ہے, کوئی بھی شخص, یوزر فرینڈلی ہے یہ؟ جی, گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو. ایک اس کی اپلیکیشن ہے, وہ آپ کے موبائل میں ایزیلی انسٹال کروا دی جائے گی, اور ڈاکٹر کی ڈسکرپشنز کے حساب سے وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی جائیں گی کہ کب کس ٹائم میں یوز کرنا ہے. اچھا, یعنی کہ لیکن اگر آپ کو ابھی کہا جائے کہ اس کو کسی انسان پہ ٹرائی کریں تو اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے آپ کو؟
اس میں اگر ڈاکٹر نے بولا کہ اتنا ان کی لنگس کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا لنگس کام نہیں کر رہے تو وہ کتنا پریشر چاہیے. جی کتنا پریشر چاہیے. ویسے ہمارا جو وینٹیلیٹر ہے اس میں ابھی پریشر کی ماڈیفکیشن نہیں کی, مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا کہ پریشر کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا پریشر ہے, اب جا رہا ہے یا لو جا رہا ہے, تو ابھی اس ٹائپ کا نہیں کیا. لیکن آگے اگر ہم اس کو پاکستان میں لے کر آئیں گے تو اس چیز پہ بھی ہم ورک کریں گے. اچھا, تو یہ آپ 8 لڑکیوں کی یہ پوری کاوش ہے, انوویشن ہے, دیٹس کمینڈیبل. دوسرے یہ بتائیے گا اب آپ کی کیا اپروچ ہوگی کہ یہ آپ کا جو بنایا ہوا وینٹیلیٹر ہے یہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچے, ہاسپٹلس تک پہنچے, کیسے استعمال میں آئے, کیا اپروچ کر رہے ہیں اس کے؟ ویسے تو میرا ماننا یہ ہے کہ بہت جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جنہوں نے وینٹیلیٹر کو اپنے نام دے کے آگے لے کر آیا تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہی کوئی بڑی کمپنی آئے, ہمیں اپروچ کرے اور ہماری اس جو نئی ٹیکنالوجی کو آگے تک لے کے جائے. چلیں, وش یو بیسٹ آف لک, دعا, تھینک یو سو مچ. اور زبردست اتنی کم میں ایسی انوویشن تیار کرنا, اپنی کوشش کرنا, کہتے ہیں نا جی بیٹھ کے شکایت نہیں کرنا, آپ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں, کچھ کنٹریبیوشن کریں, کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بہتری سے نکل ہی آئے گی. بالکل جی, لیٹس اسٹے ہوپفل, ویل ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم تو آپ کو تو ایشیا کپ, ویلکم ہو گیا ہوگا کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. ایشیا کپ, کون بنے گا ایشیا کپ کا کنگ, اور پہلا کون بنے گا ایشیا کا سلطان. تو پہلا میچ ہو گیا, کن ٹیموں کے درمیان ہوا, پاکستان اور نیپال کے درمیان, اور ہم نے اتنے رنز بنائے 342 رنز کا پہاڑ نیپال جیسی ٹیم کے نہیں کھڑا کر. اور آپ سوچیں پہلے ہمیں لگ بھی نہیں رہا تھا کہ ہم 200 بھی کریں گے, جب شروع میں بیٹنگ ہوئی تھی اور ہماری وکٹیں گری تھی 4, اس کے بعد آئے افتخار اور بابر اعظم, اور پھر جو آ کے انہوں نے تباہی پھیری. اوئے ہوئے ہوئے, افتخار نے بھی سینچری کی ماشاءاللہ, بابر اعظم نے مارے 150. اور بابر اعظم کی بیٹنگ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ایک تو چلو ان کی فارم اللہ کرے بحال رہے, دوسری چیز یہ تھی کہ ان کی 19ویں سینچری تھی. اچھا, آپ کو پتا ہے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سینچریاں کس کی ہیں؟ سعید انور کی 20 سینچریاں, اس سے صرف 1 سینچری پیچھے رہ گئے, اور صرف 102 اننگز میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے پاکستان کی جانب سے. تو ماشاءاللہ جی, بڑا ہیٹس آف ٹو بابر اعظم فار پلئنگ سچ اے بیوٹیفل اننگز, اور باقی کسر ہمارے بالرز نے پوری کر دی 104 پہ غالباً ساری. اور شاہین جو ہے انہوں نے جو اپنی پہلے اوور میں وکٹ لینے کی جو روایت ہے نا وہ برقرار رکھی ہے, تو ایسا ہوا ہے. اور لیکن مجھے تھوڑا سا ترس آیا نیپال والوں پہ, بیچارے مطلب کس امید سے آئے تھے, اتنا ان کے ساتھ کوئی بری ہوئی ہے, مطلب کتنے رن سے مہارے. وہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں نا, پاکستان کی نمبر 1 ٹیم ہے تو پھر اس کا ایک نظر آنا چاہیے نا. اب پاکستانی ٹیم چلی گئی سری لنکا, ہے نا. اچھا, یہاں پہ اب ہم یہی کرتے رہیں گے, ہماری ٹیم میں ایک تو میچ کھیلے, پھر وہ بھارت کے نخرے ناز اٹھانے کے لیے جی سری لنکا جائے اور سری لنکا میں جا کے بقیہ میچز کھیلے, پھر جو پاکستان میں میچ ہونا ہے پھر وہ ٹریول ہی کرتے رہیں گے. سو دس از سچ اے زیادتی. کیا کریں جی, اب جو بگ 3 ہیں ان کا سننا ہے نا, اب کیا کریں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. چلیں جی, تو آج ایونٹ کا دوسرا میچ ہوگا, وہ ہوگا سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان پانی میں. ہوپ فلی آج کا میچ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. تو کل اوپننگ سیرمنی بھی ہوئی اور اس میں جی پاکستان ملتان کے اسٹیڈیم کی سب نے رونقیں بھی دیکھی. یہ وہ نیپالی سنگر ہیں, ان کا نام میں بھول گئی, لیکن انہوں نے وہاں پہ جی پرفارم کیا. ہماری طرف سے آئمہ بیگ تھی, اور یہ وہ ٹرافی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تمام ٹیمیں جی میدان میں ہیں اور ایک دوسرے سے مد مقابل ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد صاحب. ملتان کی وکٹ بڑا شروع میں اس نے بڑا آڈلی بیہیو کیا, اور مطلب لگ نہیں رہا تھا کہ ہم زیادہ رنز کر پائیں گے. یور تھاٹس اباؤٹ دا وکٹ سر شروع میں؟ اسی طرح ہوتا ہے, شروع میں ذرا پھنس کے آ رہی ہوتی ہے بال, اور پھر پاکستانی بیٹسمین تھوڑا سا محتاط بھی تھے. فخر جلدی آؤٹ ہو گئے, امام اللہ جلدی آؤٹ ہو گئے. پھر جب 28واں اوور تھا تو اس وقت پاکستان کے رنز تھے 127 اور وکٹیں گر چکی تھی 4. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کم اسکور ہوگا, لیکن پاکستان کی ٹیم اپنے پچھلے چند ون ڈے انٹرنیشنل میں اسی طرح کھیل رہی ہے. پہلے 28-30 اوورز میں 100-125 رنز ہوتے ہیں اور آخری 20 اوور میں رنز بنتے ہیں. تو کل بھی ایسا ہی ہوا, آخری 10 اوور میں 127 اور آخری 5 اوور میں 67. اور کمال کی بیٹنگ کی, بابر نے بھی زبردست بیٹنگ کی. افتخار ہمیشہ سے میرے فیوریٹ کھلاڑی ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت رنز بناتے ہیں, ان کے اوپر بڑی
तनकीद होती है, उनकी उम्र को तनकीद होती है, उनको चाचा चाचा कहा जाता है, लेकिन ऐसे तो आप रेगुलर चांस देते रहें तो वो अपनी स्किल को हमेशा प्रूव करें। अच्छा, शाहिद साहब ये बताएं कि पहले मैच में बड़े मार्जिन से जीतना, ये इस तरह आगाज करना, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उसको आप किस तरह देखते हैं इवेंट के बाकी मैचेस के हवाले से? लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, आप अच्छा स्टार्ट लेते हैं, चाहे टीम छोटी ही क्यों ना हो, चाहे टीम पहली दफा एशिया कप क्यों ना खेल रही हो, लेकिन जीत होती है। और जब सारे प्लेयर ट्यून अप हो रहे होते हैं, उनको एक प्रैक्टिस मिलती है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिली है, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है। और फिर सैटरडे को जो मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान का और इंडिया का, उसके लिए पाकिस्तान को वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो बूस्ट चाहिए था, वो पाकिस्तान को मिला है। बैट्समैनों को प्रैक्टिस मिली, बॉलर्स को अच्छी खासी प्रैक्टिस मिली, इसका बड़ा फायदा होगा इंडिया को। ऑल राइट। और शाहिद साहब, फिर हम तो फिर उड़ान भरेंगे, आज हमारे खिलाड़ी आए, आई गेस कि अब तक वो ट्राई कर चुके होंगे, तो यही होता रहेगा कि अब मैचेस खेलने इधर उधर आते जाते रहेंगे, तो बड़ा थका देने वाला ये फिर सफर होगा, नहीं? बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के होस्टिंग राइट्स चले गए। अब पाकिस्तान की टीम पहले टेस्ट मैच खेल रही थी श्रीलंका में, फिर उसके बाद उसने अफगानिस्तान की सीरीज खेली, अब पाकिस्तान की टीम वापस आई, मुल्तान में खेली, अब कैंडी गई है, कैंडी से मैच खेलकर फिर वापस आएगी पाकिस्तान की टीम, और यहाँ पे अफगानिस्तान या बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 का मैच खेलेगी, फिर वापस श्रीलंका जाएगी और बाकी के मैचेस खेलेगी। तो ये भारत ने तो की ही सियासत, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने भी हमारे साथ सियासत की, श्रीलंका ने भी हमारे साथ सियासत की, और सबसे हमने क्या किया? हमारे बोर्ड ने ऐसे स्केड्यूल को ऐसा अप्रूव कर दिया, चेक 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 चेक, उन्होंने क्या किया? हम मजबूर थे, हमारे पास से अगर हम इतने मजबूर ना होते तो हम कभी भी, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बात ये है कि थैंक यू सो मच नुमाइंदा खुसूसी बराखेल शाहिद हाशमी साहब, एक खबर यहाँ पर आ गई है बड़ी, आप तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला सुना दिया है। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारे साथ राजा मोहसिन एजाज मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा राजा साहब, क्या हुआ है इस फैसले में मजीद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने अपने दलाइल जो दिए उसमें वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम नजर आए। उन्होंने मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल्स का हवाला दिया, और एक मौके पर तो जब उन्होंने आर्टिकल 222 पढ़ना चाहा तो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए कि आप आइन का आर्टिकल हमने पढ़ा हुआ है, आइन हमने पढ़ा हुआ है, अब तो अवाम जो है वो भी आइन के आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के आइन की माहिर बन चुकी है, आप हमें इस फैसले में जो गलती है उसकी निशानदेही करें और मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ें जहां पर जो अदालती फैसला है उसमें गलती है। इस पर जो दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से वो अदालत ने मुस्तरद कर दिए, और ये जो दरख्वास्त थी इंतखाबात से मुताल्लिक नजरसानी की, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है। तो राजा मोहसिन, अब इस केस में फर्दर क्या है फिर? अब ये तमाम तर केस निमट गया है ये कहा जा सकता है, या मजीद कोई अहकाम दिए गए? बुनियादी तौर पर जो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का जो फैसला है वो तो अब डेट भी गुजर गई, इलेक्शन भी नहीं हो सके, लेकिन वो फैसला अपनी जगह पर इंटैक्ट है। और क्योंकि जो मरकजी केस है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी पेंडिंग है, और ये जो नजरसानी दरख्वास्त थी इसे अब खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और इंतहाई अहम रिमार्क्स भी दिए गए बेंच की तरफ से, और बरहमी का भी इजहार किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील पर। एक मौके पर बेंच की जानिब से ये भी कहा गया जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कि वकील साहब आप एक सीनियर वकील हैं, जो सजील सवाती जो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे थे इस केस में, कि आप एक सीनियर वकील हैं, आपसे इस किस्म के दलाइल की तवक्को नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस को आर्ग्यू कर रहे हैं, आपको 10 मरतबा कहा जा चुका है कि जो नजरसानी का जो स्कोप होता है, जो फैसले में गलती है वो बताएं। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे वो मुतल्लिका कोई इस तरह की चीज नहीं बता सके जिस पर अदालत मुतमईन होती। इस पर जो है वो उन्होंने शुक्रिया अदा किया सजील सवाती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील का, और अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर कमरे अदालत में मौजूद थे, उनसे भी इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं केस सुनने के लिए आया हूं, जिस पर अदालत ने शुक्रिया अदा किया और मुख्तसर ऑर्डर सुनाया कमरे अदालत में ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये जो आपकी नजरसानी है इसको डिसमिस कर रहे हैं, और हम आपसे जो आपने दलाइल दिए हैं उससे इत्तेफाक नहीं करते। ठीक है, राजा मोहसिन हमें बता रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 में इंतखाबात का फैसला दिया था,
اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہوئی تھی. آج اس درخواست پر سماعت ہو کر فیصلہ دے دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ یوں سنایا کہ الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے اسے خارج کر دیا اور الیکشن کمیشن مطمئن نہیں کر سکا کہ کیوں اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. جب بار بار عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ بتائیں فیصلے میں کہاں پر خامی ہے, کس بات سے آپ کو اعتراض ہے, تو اکارڈنگ ٹو آر رپورٹر راجہ محسن وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا, یا جو جواب ان کے پاس تھا وہ جواب عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا. لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب جو 14 مئی کو انتخابات کا فیصلہ تھا وہ انٹیکٹ ہے. ظاہر ہے ڈیٹ تو گزر گئی ہے لیکن فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے اور یقیناً اس کے آنے والے دنوں میں کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ان کے فیصلے کی پورے پاکستان پہ مورل اتھارٹی موجود ہے. جی, تو اس فیصلے کی مورل اتھارٹی ہے کہ آئین کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا تھا اور انتخابات کے لیے کہا گیا تھا. اچھا یہ بتائیے گا راجہ محسن, آپ نے کہا مرکزی اپیل ہے, ذرا اس مرکزی اپیل کے بارے میں بتائیے گا, کیا آج کا یہ فیصلہ اس مرکزی اپیل میں کسی طرح کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کیس بالکل واضح کر دیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے جو کنکلوڈنگ ریمارکس تھے اس میں یہ چیز بتائی بڑی واضح طور پہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس از خود ایسا کوئی اختیار نہیں تھا. انہوں نے بار بار سوال پوچھا تھا جب یہ کیس چل رہا تھا, اس وقت بھی اور آج بھی, کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کوئی بھی ادارہ مطلب 90 دن سے کیا الیکشن آگے جا سکتے ہیں بیونڈ 90 ڈیز, کیا یہ پاسبل ہے؟ اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی ایک بار پھر کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دن سے آگے جائیں. اس پر چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو یہ بھی بتایا کہ دیکھیں, آپ کے پاس اگر آپ نے 90 ڈیز کی جو آئین میں دیا گیا ٹائم فریم ہے, اگر آپ نے اس سے آگے جانا ہے تو اس تفصیلی ججمنٹ میں آپ کو سپریم کورٹ نے وہ بھی طریقہ سمجھا دیا ہے, بتا دیا ہے کہ اگر ایسے کوئی بھی حالات ہیں تو آپ اس کے لیے از خود فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو آئین کی تشریح کرنا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے. تو اگر کوئی بھی ایسے حالات تھے کہ جس میں انتخابات ممکن نہیں تھے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتے اور عدالت سے ڈیکلریشن لیتے جو 90 ڈیز کا گیون ٹائم تھا اس سے باہر جانے کا. آپ اپنے طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ خود جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کو آگے کر دیں, اور آپ کو اس تفصیلی فیصلے میں ایک راستہ بھی بتایا گیا. اور جو دلائل تھے اس پر کچھ ریمارکس اگر میں ایگزیکٹلی بتاؤں تو وہ اس طرح سے تھے جسٹس منیب اختر کی طرف سے الیکشن کمیشن کے وکیل کو, جو انہوں نے کہے کہ آپ ادھر ادھر نہ گھومیں, ڈونٹ سوئنگ اراؤنڈ, آپ صرف متعلقہ جو ریویو کا جو اسکوپ ہے, جو اس سے متعلقہ جو غلطی ہے اس سے جو عدالت کو آگاہ کریں اور غلطی کی نشاندہی کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی, 10 مرد. جی تھینک یو سو مچ راجہ محسن اعجاز صاحب, آپ نے تفصیلاً تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا. تو خبر یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی وہ خارج کرتی ہے اور انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ چلیں جی, ویلکم بیک ٹو آور شو. اور آپ اپنے شو کو لگائیں گے آخر میں موسیقی کا تڑکا, اور آپ کو ملوائیں گے ایسے گلوکار سے جن کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ ہم اس جادو کے زیر اثر آ جائیں گے. وہ جادو ہمیں دیکھنا ہے, ابھی جادو ہمیں دیکھنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سنگر ہیں جناب, بس اور کئی گانے گا چکے ہیں اور میوزک ان کو کی جو فیلڈ ہے وراثت میں ملی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد سردار اور ان کے ساتھ موجود ہے گٹارسٹ آشان سراج. ویلکم ٹو باخبر سویرا. کیا جناب, یہ تو ماشاءاللہ دونوں گٹار لے کے بیٹھے. میں اس سے پہلے آپ سے پوچھی تھی یہ ہیوی ہوتے ہیں تھوڑے ویٹ میں؟ نہیں, ووڈ ہے, لکڑی ہے, ایکوسٹک ہے, سارا اندر سے خالی ہے, ویٹ نہیں ہوتا اس کا اتنا. اچھا جی, ڈیزائنز ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ دے لک دی سیم, لیکن ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں, ڈیفرنٹ برانڈز. برانڈ الگ ہے, یہ یاما ہے, وہ کاٹ ہے. بالکل جی. تو یہ مطلب سٹارٹ کیسے ہوا؟ آپ تو اٹس بین اے لانگ وے دیٹ یو ہیو بین سنگنگ ماشاءاللہ. جی جی. لیکن یہ کہ ہاؤ ڈڈ اٹ سٹارٹ, کیسے آپ نے سفر شروع کیا؟ کیونکہ والد صاحب تھے میوزک ڈائریکٹر تھے, وائلنسٹ تھے, میوزک ڈائریکٹر تھے, تو وہ والد صاحب کے ساتھ جا کے فلم انڈسٹری میں یا پی ٹی وی پہ یا ریڈیو پاکستان پہ, بس وہیں سے شوق پیدا ہوا. پھر وہیں سے والد صاحب سے بولا کہ مجھے بھی سکھائیں. اچھا, والد صاحب وائلنسٹ تھے تو آپ اس طرف کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بچہ آیا تھا کاظم, ہی از ینگ اینڈ ہی مطلب ہی از ویری ٹیلنٹڈ وائلن کے ساتھ. آپ گٹار کی طرف متوجہ, کیونکہ والد صاحب وائلن پہ تھے نا, تو گٹار ایک ردم ہے, اس میں کارڈ بھی ہیں, ردم بھی ہے, دو چیزیں ہیں, سر بھی ہے اور تال بھی ہے.
تو وہ کمبینیشن جیسے کہ وائلن پہ ایک سولو پیس بج رہا ہے تو ساتھ میں ردم کا ہونا ضروری ہے. چلیں تو پہلے وہی کمبینیشن کیا آپ آج ہمارے لیے لے کر آئے ہمارے ناظرین کے لیے, اس سے آغاز کر لیتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا گیت ہے, سب نے سنا ہوگا, شفقت امانت صاحب کا, وہ آپ کی خدمت. بالکل بالکل بالکل. گو اہیڈ سر.